रास्तों में उम्मीद का दिया जलाना है, हमें इस साल नया रास्ता बनाना है। सदर मोहतरम मौजूद मेहमानान ग्रामी और गेस्ट ऑफ ऑनर मोहसिन विरक साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की जो लाहौर टैक्स बार विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान टैक्स बार ये प्री बजट का सेमिनार रखा, इसका मकसद ये है कि हमारे जो स्पीकर्स हैं वो आप लोगों के साथ एक लॉ के अंदर जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं उनको प्रपोज कर सकें। और ये कोई बजट ऐसा बजट नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर सिर्फ अदादो शुमार ही चेंज किए जाएं, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बर्डन डाला जाए, बल्कि ऐसा बजट होना चाहिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बढ़नी चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेटवर्क में लाना चाहिए, ना कि जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनकी कास्ट ऑफ डूइंग बढ़ाई जाए और उनके ऊपर और प्रेशर डाला जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे और आपके प्रेसिडेंट राणा साकिब मुनीर साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस साल हम लाहौर टैक्स बार की रवायत को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हर साल लाहौर टैक्स बार का कंटिन्यूसली के प्री बजट सेमिनार हम करवाते हैं। उसमें कई चीज़ें, कई सजेशंस हम भेजते हैं डिपार्टमेंट्स को। उसमें से कुछ जो सी हैं वो मंजूर हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेमिनार इज़ इन द रिस्पेक्ट दैट कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम टैक्स पेयर की और अपने टैक्स प्रोफेशनल्स की अपनी एक नुमाइंदगी है वो पेश कर रहे हैं। इसमें कई ऐसी चीज़ें हम आगे भेजते हैं कि जिसमें कलेक्शन चाहे ज़्यादा हो लेकिन उसकी प्रोसेस, उसका तरीक़ाकार वो एक लीगली हो जो चल सके। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर टैक्स बार जब से हम पूरी कैबिनेट इक़्तिदार में आई है, हमारी कोशिश यही हुई है कि हम कैसी एक्टिविटी करते रहें जिससे हर एक मेंबर की एजुकेशन में इजाफा हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और उनकी नुमाइंदगी जो सी है वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक की जाए। एक चीज़ जो आज हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ स्पीकरान हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोनों मेरे सीनियर हैं और जब भी इनको हमने रिक्वेस्ट की है कि बार मेंबर्स को आपकी ज़रूरत है, आपसे हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, आपसे कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत है, तो ये हर मौके पे और जब भी इनको कहा है, इन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाला है और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर की है। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू सर। अवैध साहब मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं और बशमूल मेरे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब, उनके उस्ताद भी हैं। एक अवैध साहब के साथ हमारा एक ख़ास रिश्ता है। बुड्ढा साहब को विद ड्यू परमिशन हम अपनी एक समझे कि लाहौर टैक्स बार फैमिली का मेंबर समझते हैं। जब भी कभी ज़रूरत हुई है तो बुड्ढा साहब ने हमेशा अपना टाइम दिया है। और एक चीज़ आप ये ज़हन में रखिएगा, अगर एक बंदा इवन आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देता है ना, तो उसको ये उस आधे घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए उसको तकरीबन कोई 2 से 3 दिन लगते हैं उसको बनाने में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में और आपको वो चीज़ें बताने में जो शायद आपको बुक्स में ना मिले और इनके एक्सपीरियंस से मिल जाए। एट दी एंड आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जनाब आज तशरीफ़ लाए लाहौर टैक्स बार की सिंगल कॉल पे ऑन सच अ शॉर्ट टाइम। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल। मैं आप सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि आगे प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। हर साल नए नाम से आता है वही कर्ज, हर साल नए नाम से आता है वही कर्ज, अहले हाकम कुछ तो बदलो अपना तर्ज। हमारी हुक्मरान से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो इस बजट के अंदर गरीब आवाम को ज़रूर सहूलत दें, सैलरीड पर्सन को ज़रूर सहूलत दें, क्योंकि जब किसी भी बिजनेसमैन की कॉस्ट बढ़ती है तो वो अल्टीमेटली उसका बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक सैलरीड पर्सन की जो सैलरी है वो साल में उसी तरह बढ़े जिस तरह यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं। अब मैं जिस शख्सियत को मदऊ कर रहा हूँ, यकीन जाने कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अगर मैं आज आपके सामने हूँ तो उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनके प्यार की वजह से हूँ। मैंने उनके साथ 11 साल काम किया और उन्होंने हर दिन मेरी रहनुमाई की और उसका नतीजा ये है कि आज मैं लाहौर टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी आप लोगों के सामने हूँ। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के स्पीकर डायरेक्ट टैक्स पे
मोहम्मद अवैस, फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, करंट काउंसिल मेंबर आई कैप, के वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मैंने जब सीए स्टार्ट किया था तो फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा होता था, तो जब टैक्स का पेपर ख़ास तौर पे आता था या कोई भी लॉ का पेपर, तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि आ जाओ, मैं पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन सीखूँगा मैं, तैयार मैं करूँगा। और मुझे ये लगता है कि जो आदमी टैक्स में या किसी भी लॉ के फील्ड में जब डिलीवर कर रहा होता है, तो एक्चुअली वो सीख दूसरों के क्वेश्चन से, दूसरों के डिस्कशन से, और वहाँ से वो सीख रहा होता है कि हाँ क्या चीज़ होनी चाहिए और वो जो बात कह रहा है वो क्या ठीक है या गलत है। और टैक्स ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी आदमी हतमी राय कभी भी नहीं दे सकता। वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट दे देगी वो तो हतमी राय कंसीडर होगी, बाकी हम कहते हैं कि येस, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सबमिशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये है मेरी लॉ के बारे में। बाकी डेफिनेटली हम जो वर्डिक्ट देने का इख्तियार जो कोर्ट्स हैं उनको है, यानी कुछ हद तक मैटर ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स जो होते हैं वो उन तक आखिरी वो हो जाता है, और जब क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो वहाँ आ जाता है। बिफोर गोइंग ऑन द टॉपिक मैं थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाऊँगा, और क्योंकि मोहसिन भाई के साथ मेरा ख्याल है हमने बार में भी काम किया, इस माशाल्लाह उन्होंने ट्रिब्यूनल में भी काम कर रहे हैं, और मेरा सिर्फ एक, क्योंकि प्रोफेशनल की पहचान जो होती है वो उसकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और उसको प्रॉपरली फॉलो करना विदाउट एनी फियर, विदाउट एनीथिंग। रेवेन्यू लॉस हम साइड पे रख देते हैं, चीज़ें कर देते हैं। और मैंने हमेशा मोहसिन साहब को फ्रैंकली बार में मुझे बहुत मौका मिला इनके साथ डिस्कशंस करने का, चीज़ें करने का, और आई ऑलवेज़ फाउंड हिम कि उनकी माशाल्लाह जितनी अच्छी रिसर्च और जो चीज़ें हैं वो हैं। और आई होप, मैं यानी अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरा ख्याल है ट्रिब्यूनल में कभी आपके सामने पेश नहीं हो सका, वो मेरी कोताही कह लें, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है जो लोग जाते होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता होगा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहसिन साहब अगर टर्म जा रही हो तो जितने अच्छे फ़ैसले कर जाएंगे, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ा सरमाया होगा। जब आप कोई भी जज की कुर्सी पे बैठता है जो फेयर डिसीजन देता है वो वाला, शायद उससे बड़ा असासा उसका कोई दुनिया में नहीं होता। कोई जो इनकम अर्न की है या कोई और रिस्पेक्ट नहीं होती जितना अच्छा डिसीजन जो होता है वो होता है। और आई होप आप जाने से पहले कुछ ऐसे डिसीजन लैंडमार्क कर जाएंगे जो शायद हमारे प्रोफेशन में यादगार के तौर पे रहें। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। मूविंग ऑन द टॉपिक, आज का जो है वो फ़ारूक साहब ने भी अभी जब कह रहे थे कि हम नए साल की शुरुआत कोई अच्छे से करेंगे, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हमारी तो उम्मीद ही यही होती है कि हाँ अच्छा होगा। और आज अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो फ्रेंकली मुझे बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स कुछ नज़र आ रहे होते हैं कि वो बाज़ वक़्त होता है कि किसी की वॉर, किसी का पॉजिटिव जो होता है वो आ जाता है। यानी पर्टिकुलरली जब यूएई के ऊपर अगर थोड़े से क्राइसिस आए तो उसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ बिजनेसेस डाइवर्ट होना शुरू हुए, कुछ शिपिंग लाइन कराची के अंदर कुछ नया बिज़नेस जनरेट होना शुरू हुआ, और लोगों को पता चला जिस पर्टिकुलरली द वे पाकिस्तान हैंडल्ड दिस वॉर, तो एटलीस्ट दुनिया को पता चला कि हाँ पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो एक बेहतर वे में परफॉर्म कर सकता है। जब ऐसी एक्सपेक्टेशन आती है तो उसके बाद प्रोफेशनल्स की से भी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। यानी हम तमाम लोग जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इग्नोरिंग दैट कि गलत क्या हो रहा है, हमें अपने अपने हिस्से का सही काम करना है। और जब हम अपने अपने हिस्से का सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की नहीं रुक सकती, सुबह बेहतर हो जाएगी। तो मैं इस उम्मीद के साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है हमारे अगर टैक्स सिस्टम को देखें, यानी ऑब्वियसली अब उम्र गुजर गई, मेरे साथ बहुत सीनियर्स लोग बैठे हैं जिनके साथ हम देख रहे हैं, और हम हर साल ही रोना रो रहे होते हैं। और जो बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक हम बुनियादी स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हम कभी 79 के लॉ को बदल के 2001 का लॉ ले आते हैं, हम कभी टैक्स रिफॉर्म्स के मद में अच्छे अच्छे खूबसूरत ऑफिसेस बना लेते हैं,
کیا ہم نے ریئل ٹرم میں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ جب تک ہم ریئل ٹرم میں سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، نہ کوئی قانون ٹھیک طریقے سے آپریٹ کرے گا، نہ لوگ ٹھیک طریقے سے آپریٹ کریں گے، اور نہ بزنسز فلرش کر سکیں گے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے۔ ہمارے ہاں براڈننگ آف ٹیکس بیس کے اوپر آج تک سوائے اس کے کہ بی ٹی بی کا ایک محکمہ بنانے کے، شاید اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی۔ ہمارا سسٹم فلاڈ ہے ٹوٹل، یعنی ہم ایک نمبر بناتے ہیں، ہمیں کبھی آئی ایم ایف دے دیتا ہے، کبھی گورنمنٹ دے دیتا ہے، کبھی کہیں سے آتا ہے کہ جی یہ ایک ریونیو کلیکشن آنی ہے، اور یہ ریونیو کلیکشن ہم فیلڈ فورسز کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں پوری کرنی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے فیلڈ فورس کہ، اور اس کی جب سیگریگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایل ٹی او کے اندر زیادہ بجٹ آتا ہے، کارپوریٹ میں نمبر 2 پہ آتا ہے، آر ٹی او میں نمبر 3 پہ آتا ہے۔ آن دا بیسس دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال 100 کیا تھا، اس سال 150 کرنا ہے، سوچے بغیر کہ اکانومی کتنی بڑھ رہی ہے، پروگریس کیا ہو رہی ہے۔ تو بیسک جو ایشو، اور جہاں ایف بی آر کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو وہ ٹیکس ریٹ بڑھا دو، نیا ٹیکس لگا دو، کبھی کوئی سپر ٹیکس لگا دو، کبھی کوئی اے سی ٹی لگا دو، کبھی کوئی منیمم ٹیکس لگا دو، واٹ ایور اس کے نام رکھ کے ہم کوئی بھی چیز کر کے اس کو لے آتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹیکس پالیسی کے تحت یہ ریفارمز ہو رہی ہیں؟ کیا یہ لا کسی پالیسی کے تحت بن رہا ہے یا ایڈ ہاکزم کے اوپر بن رہا ہے؟ جب میں ایڈ ہاکزم کے اوپر کوئی بھی کام کروں گا تو فرینکلی اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا۔ وہ رزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا کہ ہاں اس سال کا بجٹ پورا ہو گیا یا اس میں بھی نہیں پورا ہوا، درمیان میں کچھ ہو گیا، بٹ ادر دین دیٹ اس کا کوئی بھی ایڈوانٹیج ہوگا وہ نہیں آئے گا۔ تو میں جو شروع کروں گا وہ یہی ہے کہ جو ہمارے مین کور ایشوز ہیں، تو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر کے اوپر سب سے زیادہ آپ برڈن ہے ٹیکس لینے کا بھی اور کمپلائنسز کروانے کا بھی اور لٹیگیشن فیس کرنے کا۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جتنا زیادہ ایل ٹی یو کا کیس ہوگا اس کا ہر سال کھلا ہوگا، ہر سال لٹیگیشن میں ہوگا، اسی کے اوپر اسکرو کر دیا جائے گا کہ کسی دن 38 کا نوٹس دیا جائے گا، کسی دن کوئی دیا جائے گا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ آئیں بیٹھیں بتائیں کتنے پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کہ کوئی، اب آئی تھنک میرے بہت سینئرز لوگ سارے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں، روزانہ جاتے ہیں ٹیکس آفس میں، میرے خیال ہے آج شاید بہت زیادہ ٹائم اس چیز پہ لگتا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر لیں کہ کتنے پیسے جمع کرائیں گے تو آپ کا یہ اگلا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پیسے جمع کرانے سے بات شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی لا کے اوپر، کوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کم ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی اس سسٹم کو، اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ چاہے لا کے تھرو کریں یا ان کی ٹریننگز، پریکٹس، پروسیجرز، ان کو ٹھیک کر کے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی جب ٹیکس کو دیکھا جاتا ہے، مثلا اس کو انفلیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ اگر میں آج کہوں کہ 6 لاکھ کی ایک لمٹ دی ہوئی ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا، تو 6 لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ 50,000 روپے مہینہ، 40,000 روپے منیمم ویج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لائٹ میں اگر آپ میں، اور 50,000 روپے میں آج مجھے کسی کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دیں، گھر کا چھوڑے اس کا پرسنل انڈیویجول کا بجٹ بنا کے دکھا دیں کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی، میں نے کوئی بچے نہیں رکھے اور میں نے اکیلے ایک ہاسٹل کے کمرے میں رہنا ہے، تو ذرا مجھے بتا دیں کہ میں کیا، کیسے رہ کے وہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ پورا کروں گا اور کیا چلوں گا۔ تو کیا میری ٹیکسیبل لمٹ جو ہے وہ منیمم بیئریبل لیونگ ایکسپینسز آف اے اسمال فیملی سے اوپر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ پالیسی میکرز کو پہلے سٹیپ پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، کیا ٹیکس ریٹس، یعنی یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہائی ٹیکس ریٹس اگر ہوں گے تو آپ کی ٹیکس چوری بڑھے گی۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ کارپوریٹ 29%، اس کے بعد سپر ٹیکس 10% دے دے، اس کے بعد WWF 2% دے دے، اگر مینوفیکچرر WPPF 5% دے دے تو یہ 46% کارپوریٹ کے بعد، اس کے بعد اگر اس نے ڈیویڈنڈ لینا ہے تو 15% وہاں پہ وہ دوبارہ ٹیکس دے کے وہ آ جائے، تو نیٹ کیا گورنمنٹ کے لیے کما رہے ہیں؟ تو پرسن تو کچھ نہیں کما رہا۔ تو کارپوریٹ بزنس جو ہے وہ کیوں کرے گا بزنس، کیوں کرے گا پروفٹ، یا کیوں جہاں موقع ملے گا تو کیوں پروفٹ دکھائے گا؟
کیا صرف ٹیکس دینے کے لیے؟ اور یہ وہ ٹیکسز ہیں جو سیدھے نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ کو پروفیشنل ٹیکس علیحدہ نظر آئے گا, آپ کو سی بی ٹی علیحدہ نظر آئے گا, آپ کو پتہ منیمم ٹیکس علیحدہ نظر آئے گا. نمبر آف تھنگس اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ٹیکس کیلکولیٹ کر کے آئیں تو شاید نیٹ رزلٹ میں 30-35% میں بھی یوزیبل انکم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. سیم از دا کیس ود انڈیویجولز. ایون سیلریڈ انڈیویجول کا اپنا ایک المیہ ہے, ان کا دکھ ہے. ہم جہاں جاتے ہیں, یعنی کل بھی میں ایک بڑے کافی ایسے ادارے میں تھا جو کافی ذرا سینئر اس میں آتے ہیں, اور وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس ریٹ کیا رہے. ایون میرا خیال ہے کہ ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, ایک دوست سے, تو میں نے انہیں کہا کہ یار اب تو ٹریبیونل کے ممبرس کی سیلریز اچھی ہو گئی تو یو شوڈ آپٹ فار کہ ٹریبیونل. تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ ٹیکس کٹ کے جو نیٹ ملتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو, محسن ورک صاحب اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن ٹیکس کاسٹ بہت ہائی ہے. ایون سیلریڈ انڈیویجول کے اوپر دیکھیں تو 35-40% کی اگر سلیب کے اوپر کوئی جا کے ٹیکس ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ٹیک ہوم جو ہوگی وہ کیا ملے گی. اے او پیز کا اگر بزنس کے آپ حال کی بات کریں تو آپ 45% تک نارمل ٹیکس کر دیا, اس کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگا دیا, تو آپ کیا یعنی تو سو آل ٹیکس ریٹس, میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, کہ وہ اتنے ہائی ہیں کہ اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ ٹیکس چوری کو بھی نہیں روک سکتے. پھر لوگوں کو آپ نے پریکٹیکلی مجبور کر دیا ہے کہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا گزارا کر لیں, کیونکہ ادروائز آپ کو ٹیک ہوم سیلری بھی گزارے والی نہیں ملتی. تو جہاں جہاں پھر لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ ٹیکس ریٹ ریڈیوس کر دیں گے تو آئی ہوپ وہ اگر جو ٹیکس چوری جو بائی فورس ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے, تو آپ کی کلیکشن نہیں ریڈیوس ہوگی, آپ کی کلیکشن اسی مد کے اندر جو ہوگی وہ بڑھتی رہیں گی, وہ ساری چیزیں ہوگی. تو اس پہ یعنی ہماری سارے بورڈ میں بھی ابھی ہوئی ریپرزنٹیشن ہوئی تھی فائنانس منسٹر پہ, ہر لیول کے اوپر وی ہیو کنویڈ. آئی ہوپ پاکستان ٹیکس بار بھی اپنا اس کے اوپر سارا وہ چیزیں کر رہی ہے. تو اس وقت بیسک اور بنیادی مسئلہ تو ٹیکس کے ریٹس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ ہر لحاظ سے. اور سملرلی ان کی ڈسٹورشنز, یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے نارمل ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو نارمل ایک کر لیا, اے سی ٹی کے ساتھ کمپیئر کر لیا, منیمم ٹیکس کے ساتھ کمپیئر کر لیا, پھر آپ کو اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں تو 153(1)(b) کا منیمم ٹیکس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی چیز آ رہی ہے, ایکسپورٹرز کو آپ نے ریلیف کیا, ایک طرف آپ نے 2% منیمم کر, ان کا 2% منیمم کر دیا, 1+1 کر کے وہ منیمم میں بڑھا دیا کہ آپ لاس میں بھی ہوں گے تو 2% دے کے جائیں گے. تو آپ یعنی یہ کیا اس کے مینز آ رہے ہیں, کیا چیز آ رہی ہے. دوسری طرف ہم ایکسپورٹرز کو, ظاہر ہے ہم ایز اے آئی کیپ میں تو ہم ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ فائنل ٹیکس رجیم, یہ ڈسٹارٹڈ ٹیکس رجیم, یہ منیمم ٹیکس رجیم ختم کر دیں. اگر آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب ہی ایک ہے انکم بیس ٹیکسیشن, جو انکم آ رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور سیدھے طریقے سے کہیں اگر آپ نے کمپنی سے 39% لینا ہے تو 39 کا ریٹ لگا دیں, 29+10 کا سپر ٹیکس کی لپیٹ نہیں لگائیں, کیونکہ وہ اگر وہ سیم آ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ ہاں یہ ریٹ ہے, یہ ساری چیز آ رہی ہے, تو وہ ساری چیزوں تو اس کو اسٹریٹ انکم بیس ٹیکسیشن پہ ڈائریکٹ ٹیکس کو کنورٹ کر دیں پلیز. مثلا اس کے اوپر, اور اس پہ جو آپ کو ریٹ سمجھ آتا ہے اس کو لاک کر کے کہہ دیں کہ اچھا اس سے زیادہ نہیں لگے گا. ایون دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ پیمنٹ آف ٹیکس جو ہے ایک پرسن سے کتنی لینی ہے. یعنی میں آبویسلی جب میں انکم ٹیکس پے کر کے آتا ہوں تو اس کے بعد میں انڈائریکٹ ٹیکسز بھی پے کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں پیٹرول لگنے جاتا ہوں تو میرا پیٹرولیم میں پی ڈی ایل علیحدہ لگا ہوا ہے, سیل ٹیکس علیحدہ لگا ہوا ہے, تو میں وہ ٹیکس بھی دے رہا ہوں. میں ایون دودھ کا ڈبہ اپنے بچے کو لینے جاتا ہوں تو میں اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس دے کے آتا ہوں. میں کوئی بھی چیز مارکیٹ سے جو بھی برانڈیڈ آپ لینے جائیں گے تو اس کے اوپر آپ وہاں پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو ایکیومولیٹڈ برڈن آف دا ٹیکسز جو ہے اس کی کوانٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے, اور کیپنگ لگنی چاہیے کہ ایک پرسن سے ان ٹرم آف پرسنٹیج کتنی ٹیکس کی اماؤنٹ گورنمنٹ نے کلیکٹ کرنی ہے. تو اس کے اوپر بھی پالیسی کے طور کے اوپر صحیح وہ ہونا چاہیے. اور منیمم ٹیکس پہ ہم نے بات کر دی. ود ہولڈنگ ٹیکسز
بہت پرانی کہانی. اوبویسلی ود ہولڈنگ ٹیکسز انٹروڈیوس کروائے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ تو ایک ٹرانزیکشن کو ٹیکس کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کرنی ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر ایک ود ہولڈنگ ٹیکسز کو انٹروڈیوس کروایا گیا. بٹ سبسیکوینٹلی ناؤ اٹ از اے ریونیو میئر, آپ کی کلیکشن میئر ہے کہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں بورڈ کے اندر, تو وہ کہتے ہیں اس سیکشن کے تحت اتنا ٹیکس آئے گا, اس سیکشن کے تحت اتنا ٹیکس آئے گا. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کب سے ریونیو میئرز ہو گئے اور یہ کیسے وہ چیز ہو گئی؟ یہ ڈیفینیٹلی یہ وہی جو بات کہ ایک بجٹ کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے وہ ساری چیز پوری کرنی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا. تو ود ہولڈنگ ٹیکسز اس میں ایک چیز جو ہم اس وقت پرپوز کیا بھی ہے, ادھر بورڈ میں بات ہوئی کہ آپ جہاں پہ پاسبل ہے, جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے لسٹڈ کمپنیاں ٹھیک ہیں ان کو لے لیں, آپ کو سمجھ آتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کو دینا ہے وہ کر لیں, لیکن ان کو بلینکٹ ایگزمپشن دے کے آپ منتھلی ایڈوانس ٹیکس لے لیں. ایٹ لیسٹ اس کی زندگی یہ تو آسان ہو جائے گی کہ وہ بیٹھا چلان اکٹھے کرتا رہے گا, بل اکٹھے کرتا رہے گا, بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کو کریڈٹ اتنے کا مل گیا, اتنے کا نہیں مل گیا, ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے جی فلاں اماؤنٹ ویریفائی نہیں ہو رہی, فلاں نہیں ہو رہی. تو اوبویسلی اس کو ود ہولڈ, یعنی بینکوں میں اس وقت سسٹم یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو بلینکٹ ایگزمپشن دی ہوئی ہے کہ ان کے تمام ود ہولڈنگ ٹیکسز کی ایگزمپشن ہوگی سبجیکٹ ٹو کہ وہ منتھلی بیسس کے اوپر ایڈوانس. تو یہ آسان فارمولہ ہے, ٹیسٹڈ بھی ہو گیا, آپ نے اماؤنٹس بھی کیلکولیٹ کر لی, ایڈوانس ٹیکس لے لیں آپ ہر ایک سے جس سے جتنا لینا ہے لے کے اس کی کیلکولیشن کر دیں اور تاکہ اس کو ود ہولڈنگ ٹیکسز سے ایگزمپشن دے دیں اس کے اوپر. سپر ٹیکس ہم لے کے آئے تھے شارٹ ٹرم کے لیے, ملک بہت مسائل کا شکار تھا, لیکن مسائل تو ہمارے ختم نہیں ہوتے, اس لیے سپر ٹیکس بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن اس یعنی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اوکے اس کے ریٹ کو کم از کم کچھ ریڈیوس کر دیں, ایٹ لیسٹ ریٹس کی حد تک جو ہے وہ آ جائیں اس کے اوپر. سیلریڈ پرسن کی ہم نے بات کر لی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکس جو سلیبس کی بھی میں نے بات کر دی ہے کہ آبویسلی 6 لاکھ روپے کے بیسک ایگزمپشن جو ہے وہ ٹوٹلی جو آج کے ٹائم پہ ارریلیونٹ ایگزمپشن ہے جو آپ نے دی ہوئی ہے, تو اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. ہمارے یہ ٹیکس سسٹم, اگر آپ اس کو ایک اور چیز سے دیکھیں, جب آپ ہائی ٹیکس کر دیتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ بزنسز سے کیش کلیکٹ کر لیتے ہیں جو گورنمنٹ کی کٹی میں چلا جاتا ہے اور بزنسز کے پاس کیش کم رہ جاتا ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بزنسز فلرش ہونے ہیں, جو آگے بڑھنا ہے اس نے, وہ نہیں بڑھ رہا. جب بزنس آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ کو سبسیکوینٹ کلیکشنز بھی کم ہو رہی ہیں. آج میں اپنا ٹیکس سسٹم دیکھوں تو ہم تو کھڑے ہی آپ انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ٹوٹل جو آپ کا انحصار ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ہو گیا ہوا ہے. اب آپ کا انکم بیس کے اوپر بہت, ایون انکم ٹیکس کے اندر بہت ساری چیزیں جب آپ ڈائریکٹ کسی ٹرانزیکشن ٹیکس کے اوپر جب لگا دیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نہیں آتا کہ میرے سیل کے اوپر پرسنٹیج لگا دی, میں نے ریونیو کے اوپر پرسنٹیج لگا دی گراس کے اوپر, تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس کی فارم ہی نہیں بنتی, یہ انڈائریکٹ ٹیکس بن جاتا ہے. تو جو ہمارا ٹوٹل انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہے. اور اگر آپ بزنسز کی کیش فلو نکال لیتے ہیں, ٹرانزیکشنز کا والیوم کم کر دیتے ہیں, تو پریکٹیکلی آپ کی ٹرانزیکشن کم ہوں گی تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہوگی. تو اس کو تو سمپلی کوئی بھی اکانومسٹ بیٹھ کے آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ پلیز اگر ٹیکس ریٹ ریڈیوس کریں گے, اویلیبل کیش بڑھا دیں گے, بزنس کو بزنس کرنے دیں گے اور اس کی فرینڈلی انوائرمنٹ کریں گے تو ٹیکس بڑھ جائے گا, کلیکشن بڑھ جائیں گی. ہم نے وٹنس کیا جب یہ مشرف ایرا کے اندر جب 2001 کا آرڈیننس آیا تو اس ٹائم کے اوپر بجٹ گھر بیٹھے پورا ہوتا تھا. اور ریزن اگین میں اس کا فیوریبل نہیں ہوں کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, لیکن وہ سارا سسٹم بیس کلیکشن ہو رہی تھی اور ٹرانزیکشنز دھڑا دھڑ ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ٹیکس کلیکشنز ہو رہی تھی اور ان کا بجٹ پورا ہو رہا تھا, وہ ساری چیزیں ہو رہی. تو بیسیکلی اکانومی کا بوسٹر چاہیے, لوگوں کو امپلائمنٹ چاہیے, لوکل پروڈکشن چاہیے. آج میں ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرے گا وہ جہاد کرے گا. جہاد سے کم نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جتنی اپروولز, جتنے پرابلم, جتنے ٹیکس, جتنی ویریفیکیشن, کبھی آ کے آپ کی فیکٹری سیل ہوگی, کبھی کوئی چیز ہو رہی ہوگی, بل والا بجلی والا کاٹے گا, میٹر سوئی گیس والا آئے گا وہ علیحدہ کرے گا. تو یہ جو کام, اور جب تک کوئی کنٹری اپنے کپڑے بنائے ہوئے نہیں پہنے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا.
ہم جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، ہم جو مرضی ہو جائیں، ہم باہر سے جب تک چیزوں کو امپورٹ کو ریڈیوس نہیں کریں گے، اور اس کے لیے سمپل یعنی میں نے پچھلے دنوں فرینکلی مجھے بہت یعنی ہم ایز اے ایڈوائزر مختلف کمپنیز کو ایڈوائز کر رہے تھے، تو میں نے ٹیلینور کی سیل میں ایڈوائز کیا، میں نے ٹوٹل کی سیل میں، ٹوٹل پاکو کی سیل میں ایڈوائز کیا، فارماسیوٹیکل کمپنیز ایک دو ہیں ان کو ایڈوائز کیا، رفان ابھی بیچ کے چلا گیا ان کو اچھا جب ہم یہ دیکھ رہے تھے تو بینگ اے پاکستانی یعنی کیا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی کہ میرے ملک کے اوپر فورن انویسٹر کا ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے؟ اور فورن انویسٹر سے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ سمپل ایک کہتا تھا، وہ کہتا ہے آپ کے ملک میں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے سال ہوگا کیا ہمارے سے، یعنی ہمارے ہاں دیر از نو کنسسٹنسی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے سال ٹیکس ریٹ کیا لگائے گا، ہمیں کوئی اپروول لینی ہے۔ مجھے ٹیلینور کی سیل کی اپروول، جب سیل کی ٹرانزیکشن لاک کر لی تو بیچنے میں 2-2.5 سال لگ گئے، لاس کے اوپر بیچ کے گئے، ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ود ہولڈنگ کا لینا تھا، نہیں ایشو کیا، ڈپارٹمنٹ نے آخر میں کہا کہ 5 بلین دے دیں تو آپ چلے جائیں۔ تو میں نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چیف کمشنر کے ساتھ میرے بڑے اچھے ٹرمز تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر جاتے ہوئے کوئی دھوتی پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی اتار کے یہاں رکھ کے جائیں گے تو پھر آپ اس ملک سے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں جا سکتے۔ اور وہ کوئی لا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کیپٹل لاس کلیئر کٹ کے اسٹیٹ بینک کی اپروول سے پیسے جا رہے تھے، بٹ اسٹل پروسیجرز ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جب تک اس مائنڈ سیٹ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، پروسیجرز کو لاک نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چل سکتے۔ 111 جہاں دل کرتا ہے لگ جاتا ہے، تو 111 کی لینگویج پہ بھی ہم نے پرپوز کیا ہوا، تو اس کو ذرا کوائٹ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ہمارے نا، یعنی اس کو بھی ہم روتے دھوتے رہ گئے، اب تو بات کرنی بھی ختم کر دی، ہم نے کہا حکم آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ یعنی ہمارے سامنے ایل ٹی اوز بنے، ہمارے سامنے ریسٹرکچرنگ ہوئی، اور شروع میں بڑی براڈننگ کے اوپر ڈپارٹمنٹ بھی بنا بی ٹی بی کو، بٹ پریکٹیکلی اگر آپ مین پاور ایلوکیشن اور چیزیں دیکھیں تو بی ٹی بی کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، اور جب تک آپ ڈاکومنٹیشن، اکانومی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، مجھے بلکہ کراچی کے ایک صاحب ابھی دوست تھے تو وہ مجھے خود وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں شالم مارکیٹ اور ہمارے یہاں بولٹن مارکیٹ گھس کے تو دکھا دیں، کوئی ٹیکس تو لکھا کے دے کے دیں۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا میں کیا بولتا کہ نہیں یار صرف شالم ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اعظم کلاتھ مارکیٹ بھی ہے، ہمارے یہاں تو برانڈت روڈ بھی ہے، جو برانڈت روڈ میں جا کے یعنی ہمارے تو جو اینٹیز ہوتی ہیں وہ آ کے یہ کہتی ہیں کہ برانڈت روڈ سے کوئی پارٹ لینا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی کیش میں لینا ہے تو لے لو، اگر کبھی پکی رسید بھی مانگی تو پلیز آپ چلے جائیں، ہم پارٹ نہیں دیں گے۔ تو اوبیسلی یہ سارے اوپن چیزیں ہیں، ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے، سب ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو جب تک ہم براڈننگ کو ریئل ٹرم پہ نہیں لے کے آئیں گے، صرف پی او ایس انٹیگریٹ کر دینا، جو کمرشل دکانیں ہیں یا جو بڑے مالز ہیں اس کے اندر کر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ یس آئی اپریشیٹ پی او ایس انٹیگریشن، کیونکہ یہ نہیں میں کہتا کبھی بھی کہ یہاں پہ ٹیکس چوری نہیں ہوتی، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے۔ میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں، ایک دفعہ ایک بزنس ہے، نام لیے بغیر بات کروں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار اویس روزانہ ریڈ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بہت بڑا چین سٹور ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی سیٹ اپ تھا، تو ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم ریئل ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا اوکے، بیٹھ کے جب ہم نے امپورٹ کی بات کی تو وہ انڈر ویلیو کر رہا ہے، امپورٹ انڈر ڈکلیئر کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو، اگر 100 کی چیز خریدی ہے، 10 روپے کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس دے کے آؤ گے تو تمہاری کاسٹ آف سیلز 10 روپے وہ ہے پلس ڈیوٹی ٹیکس ہے، اب بیچو گے تم 1000 روپے کے اوپر تو یہ تو پروفٹ اتنا بڑا آئے گا، ٹیکس دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں، تیرا دماغ خراب ہے، میرا بزنس بند ہو جائے گا، صبح نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا اوکے، امپورٹ کو پورا کر دو، جو 100 کی چیز ہے 100 پہ کر دو۔ اس نے کہا ڈیوٹی ٹیکس اتنا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ والا جتنے پہ منگوا رہا ہے میری پروڈکٹ مہنگی ہو جائے گی، میری چیز بک ہی نہیں سکے۔ تو میں نے کہا پھر جو کر رہے ہو کرتے رہو، میرے سے کچھ نہیں پوچھو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انفارچونیٹ پرابلمس ہیں، یعنی یہ ریئل ٹرم کے پرابلم ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو جب تک آپ ٹیرفس ٹھیک نہیں کریں گے، امپورٹ ڈیوٹی اکراس دا بورڈ، اوکے، وہ یہ کہتا ہے کہ سارے ایک پرائز پہ منگوا لیں، میں بھی منگوا لوں گا، میں بھی بیچ لوں گا، اگر ساروں کو 1000 روپے کی پڑے گی تو چلو 1200 پہ بیچے گا نا تو 200 کا پروفٹ۔ اب ایک آدمی 100 کی منگوا لیتا ہے، ایک آدمی 1000 کی منگوا لیتا ہے، تو 1000 والا تو 100 والے سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اکراس دا بورڈ ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
شاید آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو بیوقوف ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہم تو باہر بیٹھے ہیں, تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں. مطلب وہ ایک پوری اکانومی ہے. آج بھی لوگ ڈگیوں میں کیش لے کے آتے ہیں, کیش آ کے ٹرانزیکشن ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیش چل. تو جب تک ہم ڈاکومنٹیشن آف اکانومی اکراس دا بورڈ ایک سسٹم کے اوپر نہیں آئیں گے, ہمارا نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں. نیکسٹ کریں گے پلیز. ویل اسٹیٹمنٹ والا, یس. ویل اسٹیٹمنٹ کے اندر ظاہر ہے نان ریزیڈنٹس کی کچھ ٹنکلنگ مسائل ہیں کہ نان ریزیڈنٹس کے اوپر بھی جو ویل اسٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے وہ ریکوائر لا کی یہ کرتی ہے کہ وہ شاید ٹوٹل ورلڈ کے ایسٹ دکھا دے گا یا کیا کرے گا, وہ کس کا خواب ہے, کس کا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ظاہر ہے نان ریزیڈنٹ اب پاکستان آتا ہے تو وہ اونلی پاکستان کی حد تک کا ذمہ دار ہے, وہ وہاں کا دے گا تو وہاں کریکشن کی ضرورت ہے. 7F کے اندر آپ نے ٹیکس لگا دیا بلڈر ڈیولپر ساروں کے اوپر. ٹیکس ریٹ پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنا ہائی ہے تو لے کے دکھا لیں. ابھی تک تو کوئی میرے خیال ریکوری نہیں ہوئی, وہ کورٹس کے اندر لٹیگیشن علیحدہ چل رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آج تک یہ نہیں پتا ایڈوانس ریسیو کے اوپر دینا ہے, انکم بیس کے اوپر دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیونکہ آپ نے میکانزم تو یہ رکھا ہوا ہے کہ انکم بیس ٹیکسیشن اینڈ 7 بیس ٹیکسیشن وچ ایور از ہائر دیٹ از اپلیکیبل. اگر میں نے پہلے سال میں ایڈوانس ریسیو کیا اور ابھی اگر اپنی سوسائٹی یا بلڈنگ یا کوئی چیز بنائی نہیں تو مجھے تو کاسٹ ہی نہیں پتہ, میں انکم نکال ہی نہیں سکتا. تو جب میں انکم نکال نہیں سکتا تو میں کس چیز کے ساتھ کس کا کمپیریزن کروں گا. تو 7F ہم بینگ این اکاؤنٹنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک انکم نہیں ہوتی, جب تک سیلز کو انکم میں کنورٹ نہیں کر دیتے, کہ مین آپ ڈیلیوری دے دیں گے, گوڈس ہینڈ اوور کر دیں گے, پروڈکٹ ہینڈ اوور کر دیں گے, آپ کی کاسٹ لگ جائے گی, اس وقت تک انکم کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک ٹیکس نہیں چارج ہو سکتا. ٹیکسیشن ہمیشہ انکم پہ ہوتی ہے, ایڈوانس ریسیٹس یا ایسی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر نہیں ہو سکتی. یہ اوبیسلی بہت سینئر لائرز بیٹھے ہیں, یہ اب عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں سے فیصلہ لے کے دیں گے کہ کیا اس کے اوپر انہوں نے کروانا ہے. اسی طرح ڈپریسیشن کی لمٹ گاڑیوں کی بہت پرانی فکس ہوئی ہے, اس کو بڑھا لیں تو بہتر ہو جائے گا. CVT آن فارن ایسٹس, ویسے یہ بھی ایک پازیٹیو ہے, اس دفعہ سنا جا رہا ہے کہ یہ CVT ختم کر دیں گے, کیونکہ یہ اگین ایک ٹول بنا جو ان ڈاکومنٹیشن کی طرف گیا, لوگوں نے اپنی ڈکلیریشنز ختم کر دی اور ایک پریکٹیکلی آپ نے باہر کے ایسٹ کے اوپر ایک قسم کا ویل ٹیکس لگا دیا جو کانسٹیٹیوشنل پاورز کے بھی اگینسٹ ہے. تو سنا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ ہو گیا 7E, جیسے 7E پہ تو آپ سب لوگوں کو تک ہو چکا ہوگا کہ وہ ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا, تو وہ ایک بہتری ہے. 116A میں بھی اسی طرح ڈپلیکیشن ہے. 116A میں وہی ایسٹس رپورٹ کرنے ہوتے ہیں جو ویل اسٹیٹمنٹ میں جا رہے ہیں, تو یہ ڈپلیکیشن کا پرپز ہمیں نہیں سمجھ آتا. AOPs کی ٹیکسیشن کو کارپوریٹ کے ساتھ میں آئی ڈونٹ نو, یہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی بات کرتے ہیں, آپ کا کنفلکٹ ہے, تو وہ چارٹ اکاؤنٹنٹس ہوں یا اکاؤنٹنٹس ہوں یا لائرز ہوں, جب AOP میں آ کے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں تو ہم کمپنی تو بنا نہیں سکتے, تو ہمیں تو ایز اپنے لا کے تحت پروفیشنل فرمز چلانی ہوتی ہیں. تو پروفیشنل فرم کا ٹیکس ریٹ ایٹ لیسٹ کارپوریٹ سے تو تھوڑا کرتے ہیں. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال پہلے کی بات ہے, تو ہم نے بڑا شور مچایا جا کے بورڈ میں اور ان کو کہا کہ جی ریٹ ریڈیوس کر دیں, تو انہوں نے کہا جی اچھا AOPs جو پروفیشنلز ہوں گی ان کے لیے ٹیکس ریٹ کی میکسیمم کیپ 45 سے کم کر دیں گے, 40 کر دیں گے. تو وی آر ویری ہیپی کہ اچھا 5% کی ریڈکشن آ گئی. ہم خوش آئے, سب کو بتایا کہ جناب 5% ریٹ ریڈیوس ہو رہا ہے, کچھ بہتری تو ملی ہے. جب بجٹ اناؤنس ہوا تو اسی سال میں سپر ٹیکس 10% لگ گیا, تو وہ 40 کو 50 لے کے ہم آ کے دیکھتے رہ گئے کہ اچھا وہ 40 جو کی وہ تو 40 کر دیا, 10% سپر ٹیکس لگا دیا, تو میرا ریٹ پھر افیکٹو 50% کر دیا, تو 45 سے 50 ہم نے کروا لیا تھا ریٹ اس سال میں. یس, جو اگر آپ جس کا لاسٹ سلائڈ میرے خیال آپ گئے ہوں گے آپ لوگ, معذرت, کہ ہمارا جو مین پرابلم, میں نے جیسے بھی جتنی باتیں کی یہ کہاں سے آ رہی ہیں, وہ بجٹ کون بناتا ہے؟ بجٹ FBR بناتا رہا ہے آج بھی, چاہے اس کے کرنٹ لوگ, پرانے لوگ, کوئی بھی لوگ جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہی بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیکس کے اوپر بجٹ وہی بنا رہے ہوتے ہیں. اب ایک ایڈیشنل پچھلے 2-3 سال سے IMF بھی ساتھ آ گیا ہے, تو IMF اور FBR مل کے بجٹ بناتے ہیں. جس ملک میں ریونیو کلیکٹر بجٹ بنائے گا, اگر میں ایک کام کر رہا ہوں اور مجھے اس کام کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے دیا جائے گا,
تو میں اپنے لیے آسانی ڈھونڈوں گا. میں کہوں گا آسان طریقہ کیا ہے کہ اس بجٹ میں نے گھر کیسے پورا کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی نمبر دکھانا ہے, ان کو گورنمنٹ نے نمبر دینا ہے اور اس نمبر کو دینا ہے. تو ہم بہت دیر سے بات کر رہے تھے کہ آپ پالیسی بورڈ الگ کر دو. تو پالیسی بورڈ کے اوپر اب یعنی وہ 2-3 سال پہلے بھی ایک دفعہ میرے خیال پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی ایک دفعہ اناؤنس ہوا کہ پالیسی بورڈ علیحدہ ہو جائے گا اور پالیسی بورڈ بنائے گا. لیکن اب کرنٹ گورنمنٹ نے, یعنی میں پچھلے سال بجٹ میں جب ایف ایم کے ساتھ بات کر رہے تو انہوں نے کہا بس دیکھیں ابھی پالیسی بورڈ آیا اور یہ ہوگا اور اگلا بجٹ وہ بنائے گا. تو ابھی تک تو خیر نہیں بنا, لیکن پالیسی بورڈ کی کچھ وہاں شروع ہو گئی. لیکن انفارچونیٹلی شیخ صاحب, پاکستان ٹیکس بار بڑا مضبوط ادارہ ہے, آپ جا کے بورڈ میں شور مچا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اب ایف بی آر کے آفیشلز کو ٹرانسفر کر کے وہاں لگایا ہے. اور وہاں جو لوگ گئے ہیں, آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں جو مشکل ترین لوگ جو ریونیو کلیکشن کی طرف رو ہیں. ہمیں اگر پالیسی بورڈ بنانا ہے تو انڈیپینڈنٹ پالیسی بورڈ بنانا ہے پلیز. پالیسی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یس ایف بی آر شوڈ بی ون پارٹ آف دیٹ بورڈ. وہ ایک ایلیمنٹ ایف بی آر ہوگا, ایک ایلیمنٹ آپ کی ٹیکس بارز, آپ کے پروفیشنلز ادارے وہ ہوں گے, ایک ایلیمنٹ جن سے آپ نے ٹیکس لینا ہے بزنس کمیونٹی وہ ہوگی, اور موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل اکانومسٹ چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ ٹیکس لگائیں گے تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا اکانومی کے اوپر. جب تک آپ اکانومی کو ٹیکس کے ساتھ ملا, آپ ٹیکس کلیکشنز کو ایک طرف سے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب تک آپ اکانومی کو ساتھ ملا کے نہیں سمجھیں گے آپ بزنس کا افیکٹ. میں ادھر تھا ڈنمارک میں موو کر رہا تھا, بھائی میرا تھا, تو اس نے مجھے ایک فیکٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے, اتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں, اور آج سے 2 سال پہلے گورنمنٹ نے ان کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. یہ جیسے مائکروسافٹ یا اس طرح کے جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اس طرح کا وہ ایک ادارہ تھا, تو ان کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیکٹری شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور ہم یہ شفٹ کر دیں گے. تو گورنمنٹ نے سوچا کہ یہاں 500 آدمی کی امپلائمنٹ ہے, اتنی اکانومی چل رہی ہے, تو وہ ٹیکس ریٹ انہوں نے ان کی چوائس کا دیا. کیونکہ ٹیکس ریٹ جب کلیکشن دیکھی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بزنس کیا دے رہا ہے, بزنس کے امپلائیز کیا دے رہے ہیں, وہ بھی اسی بزنس کے, جب وہ بزنس چلے گا تو کاروبار ٹیکس دے گا, اس کے امپلائیز ٹیکس دیں گے, اس کے وینڈرز ٹیکس دیں گے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. یعنی اگر آپ ایک ٹیکسٹائل چلا رہے ہیں, آپ سے ویونگ میں بیٹھے ہیں, تو ویونگ والے نے دھاگا بھی لینا ہے, ویونگ والے نے کاٹن بھی خریدنی ہے, تو وہ وہاں سے ٹیکس چلنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ وہ ویونگ فیکٹری بند کر دیں گے تو وہ پوری چین کا ٹیکس جو ہوگا وہ بند ہو جائے گا. یہ اکانومسٹ بیٹھ کے ان کو سمجھا سکتا ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹ کسی سیکٹر کو ریڈیوس کر کے اس سیکٹر کو پروموٹ کریں گے تو آپ کی کلیکشنز بڑھ جائیں گی, کلیکشنز کم نہیں ہوں گی, اور وہ اکانومی سے بڑے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل والیوم کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی انڈیپینڈنٹ پالیسی بورڈ چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, نہ بزنسز اور نہ پروفیشنلز اچھوت ہونے چاہیے کہ ان کو آپ بلا کے ان کی باتیں سن کے, اور وہ جیسے وہ آتا ہے آپ اس کی ٹرم کوئی بھی کر لیں, کوئی تماشا دکھاتا ہے اور چلا جاتا ہے, تو یہ لوگ اسی طرح ساری باتیں سنتے ہیں, سننے کے بعد کرنا وہی ہے جو وہ اپنا ہے. تو افیکٹو پالیسی بورڈ چاہیے جو وہ ساری چیزیں سنے, وہ ساری چیزیں کرے گا. جب تک افیکٹو پالیسی بورڈ نہیں آتا آپ کے پاس ٹیکس ریفارم نہیں آ سکتی, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, جب تک آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بزنس کمیونٹی ورسز ٹیکس ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, پروفیشنل یعنی ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, بات سننے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی یعنی آئی اپریشیٹ ہمارے فائنانس منسٹر, بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیسے کرنی ہے, اور پیشنس کتنی سننی ہے, رکھنی ہے, اور کتنے. یعنی پچھلے بجٹ کے بعد بھی لاہور چیمبر میں جو کچھ ہوا تھا, آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ, جہاں پہ وہ ایکسپورٹرز کے ساتھ جب ایشوز ہوئے, تو جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو اپنا ایٹیٹیوڈ, سملرلی اگر کوئی بیوروکریسی ایف بی آر میں بیٹھا ہے تو اس کو تو یہ سننا چاہیے کہ ہاں لوگ پرابلم کا شکار ہیں, لوگ پرابلم میں آئے ہیں, تو مجھے پیشنٹلی سننا ہے.
سالو نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم سننا تو ہے. یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں شیخ صاحب فلاں لوگ ایک دن میں نے ساری میٹنگز کمپلیٹ کر دینی ہیں، آدھا گھنٹہ اس کو دے دو، آدھا گھنٹہ اس کو دے دو، آدھا گھنٹہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کے FPR کی سیلریز دے رہے ہیں. تو وہاں مائنڈ سیٹ کمبائن کرنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں ہوں گی. باقی اس امید کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور امید بہرحال ہم سب پروفیشنلز ہیں، ہم اسی امید کے ساتھ رہیں گے. اور بھی شہباز بھائی میرے بیٹھے تھے تو مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کمپلیکسٹی. میں نے کہا یہی تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارے بھی تو پیسے چل رہے ہیں. جتنا کمپلیکس لا اتنی وکیل کی جو ہے ریکوائرمنٹ، اتنی چیزیں. بٹ آئی ایم آف دیٹ، اگر آپ لاز کو سمپل بھی کر دیں گے تو ہم تمام پروفیشنل زیادہ سکون سے کام کر سکیں گے، زیادہ بہتر وے میں ہمارے ریونیو ہوں گے. ٹیکس پیئر فی بھی خوشی سے، آج جب اس کا 38 لگا ہوتا ہے، جب اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہوا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ پیسے خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ رو، اگر ہماری فی دے بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بہت تکلیف میں دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم بہتر وے میں اس کو ایڈوائزری اور چیزوں کی طرف فوکس کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پروفیشنل، مثلا نہ کوئی AI پروفیشنل کو ریپلیس کر سکتی ہے، نہ کوئی سسٹم ریپلیس کر سکتا ہے. پروفیشنلز کی نیڈ ہر سوسائٹی میں رہتی ہے اور وہ رہے گی انشاءاللہ. بس ہم اس امید اور دعا کے ساتھ لگے رہیں کہ سسٹم بہتر ہو جائے، ملک بہتر ہو، اور ہماری آنے والی جنریشن کو ایک اچھا پاکستان ملے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ عویس صاحب. آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے لاہور کے مینیجنگ پارٹنر ہیں. آپ کا نام انڈائریکٹ ٹیکس کی فیلڈ کے اندر بہت مشہور ہے. میری مراد اعجاز احمد بھٹا صاحب کہ وہ آئیں اور انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر اپنی پرپوزل ہمارے ممبرس کے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کا صدر صاحب اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اور چودھری قمر صاحب کا. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور ہمیشہ اپرچونٹی دی لرننگ کی ہے. اور میرے خیال میں اویس صاحب نے بڑے خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے، اور مجھے اس کا بارہا موقع ملا جس کے لیے میں گریٹفل ہوں اپنے تمام اکابرین کا اور اپنے تمام بڑوں کا. ریگارڈنگ دا ٹاپک کنٹیکسٹ آف دا بجٹ، میرے خیال میں اویس صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور وہ میرے مینٹور بھی ہیں. تو جس طرح ہم عدالت میں جاتے ہیں تو کسی بڑے وکیل کے آرگومنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اگر آپ جونیئر ہوتے ہیں، تو ریگارڈنگ کنٹیکسٹ آف دا بجٹ آئی اڈاپٹ دی ایکسپلینیشنز آف مسٹر اویس صاحب. تو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے سارا سچویشن بیان کی. ریگارڈنگ انڈائریکٹ ٹیکس ایک اسپیسیفک بات کانٹیکسٹ کے حوالے سے کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ IMF کمپلشنز سے اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے فائنلائز ہو رہا ہے، اور سم میئرز پرٹیکولرلی ود ریسپیکٹ ٹو انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی انڈر ڈسکشن ہے. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سولوشن جو ہے وہ کوئی باہر سے پرووائڈ نہیں کر سکتا. IMF کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور پالیسی بورڈ یا FBR کا جو پرسپیکٹو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. وہ کلیکشن کے ایز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، IMF شاید وہ جسٹ لائک اے بینکر کے وہ ری پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. تو ہمیں ایک قطع نظر اس کے کہ جو ریونیو میئرز ہیں وہ آلریڈی ایک طرح سے ڈسکشن میں ہیں، ہمیں آلٹرنیٹو جو ہے وہ ٹیبل کرنا چاہیے، اور پروفیشنل فورمز کو جو ہے ایک ہوم گراؤنڈ سولوشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ٹیبل کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری ایک نیشنل ڈیوٹی جو ہے وہ ہم ادا کر دیں. ہمارے سیکرٹری صاحب نے آج جو ہے نا کافی سارے شعر پڑھے ہیں، تو میں ٹائم بھی تھوڑا ہے تو اختصار کے لیے جو ہے وہ شعروں کا تھوڑا بہت سہارا لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی ہم سفر نہ ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. تو اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو جو پالیسی میکنگ ہے اس میں ہوم گراؤنڈ جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے. اچھا، میں لبرٹی لوں گا کچھ حوالوں سے جو ہے وہ اویس صاحب نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، میں اس کو رپیٹ نہ کروں. ریٹ ریشنلائزیشن کے حوالے سے جو آرگومنٹس یا جو ایکسپلینیشنز انہوں نے دیں کہ اگر آپ ریٹ کو ریشنلائز کر لیں تو بعض اوقات آپ کی جو کلیکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پرٹیکولرلی انڈائریکٹ ٹیکس ایک کنزمپشن ٹیکس ہے،
اور کنزمپشن ٹیکس جب آپ بہت ہائر سائڈ پہ رکھتے ہیں تو وہ کنزمپشن کو کسی حد تک ایک تو کرب بھی کرتا ہے, ڈسپوزیبل انکم بھی پرابلمٹک ہو جاتی ہے, اور پھر ٹو مینی ریٹس اینڈ رجیمس کہ ہمارا جو پرائمری انڈائریکٹ ٹیکس سیل ٹیکس ایکٹ 1990 جب آیا تھا تو اس وقت جو اس کا پرائم آبجیکٹو تھا وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا تھا, اور اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ٹیکس اپلائی کرنا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف ڈیویشنز آتی گئیں. آج کی ڈیٹ میں 1% سے لے کر 25% تک کے ملٹیپل ریٹس ہیں, جس کی وجہ سے مختلف قسم کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز آتی ہیں ان پٹ کے حوالے سے, کمپوٹیشن کے حوالے سے. تو اگر کوئی یونیفارم ریٹ ایٹ لیسٹ صرف 3 ریٹس کی رینج ہو جائے کہ اسینشیل کو جو ہے آپ وہ 5% پہ کر دیں, اور جو آپ جن کی کنزمپشن آپ کو کم کرنی ہو اس کو ہائر ریٹ پہ جائیں, اور ایک اسٹینڈرڈ ریٹ ہونا چاہیے. نیکسٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا پچھلے 40 سال سے ایک پرابلم رہا ہے, کسی حد تک اویس صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ مارکیٹ سے ٹیکس کیسے لیں. تو اس کے لیے شاید کچھ جو ہے وہ سسٹمیٹک ایشوز ہیں, جس کے حوالے سے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کے پاس جو کلائنٹ آیا کہ میں ٹیکس کمپلائنٹ ہو جاؤں, لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے جب وہ آگے بڑھنے لگا تو سسٹم نے ایک طرح سے اس کو روک دیا. سیم کیس از ود دا ٹریڈر اینڈ دا شاپ کیپر کہ وہ یہ والی رجیم جو اس کا کمپلائنس کاسٹ ہے یا اس کا جو برڈن ہے وہ بیئر ہی نہیں کر سکتا, وہ فیزیبل ہی نہیں رہتا بزنس کرنے کے لیے. کہ آپ ایک دکاندار کو کہیں وہ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہو, یا ایک ٹریڈر کو کہیں تو سب سے پہلے تو اس کو کیپٹل کا ایشو آتا ہے کہ کیپٹل کو کتنا ڈکلیئر کرے, کیسے ڈکلیئر کرے, ریٹرن نہیں فائل کرنا آتا. پھر سیل ٹیکس ریٹرن جو آپ کا منتھلی ہے اس کو فائل کرنا ہے, کتنا کمبرسم ٹاسک ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر اکاؤنٹنٹ چاہیے. تو ہر بزنس اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ابھی ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے, شاید کوئی اسکیم آ بھی جائے کہ ایک سمپلیفائڈ اسکیم جو کہ اسٹیک ہولڈرس کے مشورے سے آئے, کیونکہ اسکیمس تو بہت ساری ہیں. ٹریڈرس کی لاسٹ ایئر بھی ایک اسکیم آئی تھی لیکن انفارچونیٹلی سکسیزفل نہیں ہو سکی. جو بڑے چین ریٹیلرز ہیں, جو برانڈڈ اسٹور ہیں, ان کو بھلے آپ اسٹینڈرڈ رجیم میں رکھیں, لیکن جو باقی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولرلی اسمال بزنسز جو ہیں اس کے لیے سمپلیفائڈ ایک اسکیم آنی چاہیے. نیکسٹ. اچھا, ابھی جو میئر ریونیو کا میجر ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی جو کھانے پینے کی چیزیں, ڈیری پروڈکٹس, انفینٹ ملک اور اس طرح کی چیزیں شاید 3rd شیڈول میں چلی جائیں گی اور ہائر ریٹ پہ ٹیکس ہوں گی, اور شاید ٹیبل 2 6 شیڈول سے کچھ فردر ایگزمپشن ودرا ہو جائیں گی. اگر ہم نے اسینشلس کو ہی ٹیکس کرنا ہے تو, اور جو سیل ٹیکس کا پرائمری ایک طرح سے بائی پروڈکٹ ہے آپ کے کہ وہ یہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ آپ ایگزمپشن آف ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ فارمر تک ریسٹرکٹ کر دیں. جو غلہ منڈی ہے, جو ٹریڈ ہو رہی ہے ساری, اس ٹریڈ کو اگر آپ ٹیکس سیل ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تو آپ کی جتنی یہ کموڈٹی کی ٹریڈ کا انکم ٹیکس ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے, انکم ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے وہ انکم ٹیکس میں بھی ییلڈ دے گا. اور اس میں شاید جو آپ کا کنزیومر یا جو آپ کا جس کو کہتے ہیں پسا ہوا طبقہ کہ ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کو آپ ٹیکس نہیں کر رہے ہوں گے, شاید آپ جو ہے وہ ٹریڈ انکم اور اس جو بڑی ٹریڈ ہے اس کو ٹیکس کر رہے ہیں. نیکسٹ. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ڈیٹرنس کے نام پہ کہ جی کمپلائنس نہیں ہوتی تو آپ ان پٹ ڈس الاؤ کر دیں. اس کا ایک طرح سے بیجا استعمال میں کہوں گا کہ کیا گیا ہے کہ ہر طرح کا ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ آلموسٹ نیگیٹو لسٹ میں آ گیا. اب جب ہم آٹومیشن کی طرف چلے گئے, دیٹ از این ادر اسٹوری کہ آٹومیشن کی وجہ سے کتنے پرابلم رائز ہو رہے ہیں یا کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ نے ای انوائسنگ کرنی ہے, آپ نے اسٹرائیو امپلیمنٹ کر دیا, کراس میچ اب جو ہے وہ ایشو نہیں ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جو ان چیزوں کے لیے آپ نے لا میں پینلٹیز رکھی تھی یا جو پنشمنٹس رکھی تھیں ان پٹ ڈس الاؤز کی شکل میں وہ ودرا ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان پٹ ٹیکس جو ہے پرٹیکولرلی جو انٹیگرل پارٹ ہے ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کا وہ الاؤ ہونا چاہیے. پرٹیکولرلی ہمارے ہاں جو ہے وہ لٹیگیشن بھی بڑھی رہی ہے کہ جو فیکٹری بلڈنگ ہوتی ہے یا جو ہمارا سول ورکس کا انفراسٹرکچر ہے, بھلے وہ پروڈکشن فیسلٹی سے ہی متعلق کیوں نہ ہو, وہ
ایڈمیزیبل نہیں تھا، تو لوگ اس کو کلیم کرنے کے لیے ایک طرح سے کوئی کبھی کنسٹرکشن سروس میں چلے جاتے ہیں، کبھی کنسٹرکشن سروس کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. تو اس پہ ایک یونیفارم اپروچ ہونی چاہیے اور یہ الاؤ ہونا چاہیے. نیکسٹ. اسی طرح 8B کی ریسٹرکشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے جن سیکٹرز کو جس کی پروڈکشن بھی آپ لائیو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں ویڈیو انالیٹک کے تھرو، جس کی انوائس بھی آپ ریئل ٹائم میں چاہتے ہیں کہ ای انوائسنگ، اور اب آگے جا کے بات ہو رہی ہے کہ ان پٹ بھی صرف ای انوائس پہ ملے گا، الیکٹرک انوائس کے علاوہ مینول انوائس پہ آپ کو شاید اگلے سالوں میں ان پٹ بھی نہ ملے. تو پھر 8B کس چکر میں مطلب کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ when دی ایکچوئل آپ کے سامنے ہے ان پٹ اور اس کی آؤٹ پٹ کی پوزیشن، اور ساری آپ ریئل ٹائم میں مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور ویریفائبل بھی ہے. تو ان دیٹ کیس جو 8B کا مقصد تو میرے خیال میں یہی تھا کہ پروویژنل ایک کلیکشن کر لیں، ویلیو ایڈیشن کو ویریفائی کر کے اگر وہ ویلیو ایڈیشن ٹھیک نہ ہوا تو ٹیکس ڈیمانڈ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، ادروائز وہ آپ اس کو ریفنڈ کر دیں گے. تو اب جب آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ آپ اس کو ریئل ٹائم مانیٹر کر سکتے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر، تو اس کو اومٹ ہونا چاہیے. اسی طرح 73 میں بھی ان پٹ ڈفرینٹ ڈس الاؤنس ہیں، اس میں پیمنٹ کے کمپلائنس کے حوالے سے کہ بینکنگ چینل کے تھرو پیمنٹ ہونی چاہیے، اس پہ سیٹلمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو ریزرویشن ہوتی تھی کہ بھئی آپ جو ہے جو سیم پارٹی سے پیبل ریسیویبل وہ سیٹل ہونا چاہیے. وہ ڈیمانڈ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن اس کا پروسیجر اتنا ریگریس رکھ دیا کہ کمشنر سے کیس ٹو کیس پرائر اپروول لینی ہے. وہ نیئر ٹو امپاسبل چیز ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں فیلڈ فارمیشن کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ روٹین کے ایڈجوڈیکیشن ایشوز کو چھوڑ کے اور اس طرح کے ایشوز کو دیکھیں. تو اس کو بھی جہاں اتنی آٹومیشن ہو رہی ہے تو ایک انیکشن اس کا بھی بن جائے کہ آپ اس کا ایک ریلیونٹ انیکشن میں پارٹی کے پرٹیکولرز ڈال کے اپنے پیبل ریسیویبل ناک آف کر لیں، اور ان پٹ اس بنیاد پہ ڈس الاؤ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن. ہم نے کافی ڈسکس کیا کہ ہمارا کنٹری جو اکنامک کنڈیشنز اس کی کیا ہیں اور کس طرح سے ہیں، اور ہمارے لیے کرٹیکل ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ فارن کرنسی کے ریزروز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں. تو وہ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہی ہو سکتے ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ EFS میں جو آلریڈی فیسیلیٹیشن تھی ایکسپورٹرز کے پاس کہ لوکل پرچیز جو ہے وہ زیرو ریٹڈ کر سکتے تھے، وہ ودرا کر لی گئی. وہ ریسٹور ہونی چاہیے کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ایک ریفنڈ کا ہی بیک لاگ کریٹ کرتی ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں یا ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ جو ہے وہ اگر نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پلانٹ اینڈ مشینری زیرو ریٹڈ پرچیز کرنے کی سہولت پہلے تھی، اب نہیں ہے، وہ ملنی چاہیے. اسی طرح ایکسپورٹرز کے کیس میں انیکشر ایچ میں BCU مسائل ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں، تو آج پرٹیکولرلی جب سے لوکل پرچیز جو ہے وہ ٹیکسیبل ہوئی ہے EFS کے اسکوپ سے نکلی ہے، تو اس کے بعد لوگوں کے ریفنڈ جنریٹ ہونا شروع ہوئے. تو انیکشر ایچ میں کوانٹیٹیز کے ایشوز ہیں، یونٹ آف میجرمنٹ کا ایشو ہے، کیری فارورڈ کا بیلنس، اور دوسرا یہ کہ اس میں سسٹم آپ کو چوک کر دیتا ہے بعض اوقات. مطلب ایک انیکشر ایچ آپ سے مس ہو گیا، وہ آپ نے 120 ڈیز میں فائل نہیں کیا، تو اس کے بعد تا حیات آپ ریفنڈ کلیم کرنے سے باہر ہو گئے انلیس کے ڈپارٹمنٹ آپ کو جو ہے وہ ٹائم کنڈول کرے. اینڈ اٹ ٹیکس اراؤنڈ 1 year to 1.5 year ٹو گیٹ اٹ کنڈول، اور جب آپ وہ کنڈول کراتے ہیں تو اگلا سال پھر ٹائم باہر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب سم سارٹ آف بلاکیجز ہیں فار دا ایکسپورٹرس، تو یہ ریموو ہونا چاہیے. نا اچھا، یہ بھی ایک سیکلیکل چینج ہے. مطلب ہم 10-15 سال رونا پیٹنا کرتے رہے کہ جی آپ ایڈوانسز پہ جو سیل ٹیکس لیتے ہیں یہ ریکنسائل کرنا بعد میں مصیبت ہو جاتی ہے. اب ای انوائسنگ میں بھی آنے کے بعد بھی جب آپ ڈلیوری پہ بھی آپ نے انوائس ایشو کرنی ہے، ایڈوانس کے ٹائم پہ بھی انوائس ایشو کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی اور وہ نہیں ہے سوائے اس حیصل کہ آپ دونوں کو ریکنسائل کرتے رہیں. تو یہ 2024 میں ری انٹروڈیوس ہوئی تھی، اٹ شوڈ بی ودران، کیونکہ یہ مطلب اوور دا 5 to 7 years کی کنونسنگ کے بعد جو ہے پالیسی میکر اس بات سے کنونس ہوا کہ یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، اور پھر وہ کچھ 10 سال میں وہ بھول گیا کہ شاید اس سے کیا پرابلم ہوتا ہے. نیکسٹ. اچھا، اپیل کے حوالے سے لاسٹ ایئر اپیل میں کوئی ڈرافٹنگ میں چینج آیا تھا، تو اس میں نا ایک چیز مس ہو گئی. وہ آئی ڈونٹ نو کہ
شاید ابھی اپیلس تو انٹرٹین ہو رہی ہیں لیکن ایکسپریسلی یہ جو ہے وہ اپیلیبل ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو آرڈر جتنے بھی ہیں کمشنر کے وہ سیکشن 46 میں اسپیسیفکلی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ مینشن نہیں ہے, تو اٹ شوڈ بی اپیلیبل اس کو انٹروڈیوس انلیس کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو. اور اس کے بعد جو ہے ایک ایکسپریس پاور بھی ہونی چاہیے امپلیمنٹیشن کی اپیلیٹ فورمز کے بعد, کے بعد جیسے ایف ٹی او بھی ہے تو اس سے آپ آرڈر لے لیں, بعض اوقات ڈپارٹمنٹ آپ کو جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ریلکٹنٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو اپیلیٹ فورم ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کی شاید سینئر لائر اس میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے کسٹم کے کیس میں کہ اگر آپ کے پاس اپیلیٹ فورم جو اپیل انٹرٹین کر سکتا ہے وہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے, اور شاید کوئی کانٹراڈکٹری آرڈر بھی موجود ہے, تو اگر ایکسپریس پاورز آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوں گی. نیکسٹ, ایکسیس ٹو پریمیسز. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سارا ٹیکس جو ہے یا صبح سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سارا ٹیکس ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے لیا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں 38 جتنے ہو رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئرس پہ ہو رہے ہیں. تو اس اگر یہ جو ریٹ کرنے کی پاور ہے اور پریمیسز کو ایکسیس کرنے کی پاور ہے جو انبریڈلڈ, اس کو آپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرسن لائبل ٹو بی رجسٹرڈ تک ریسٹرکٹ کر دیں, اور جو رجسٹرڈ پرسن کو ریٹ کرنے کی یا اس کو ہراس کرنے کا آپ کہہ لیں کہ کچھ وہ ہونا چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے اس پہ, اور اس کا پروسیس جو ہے اپروول کا تھوڑا سا ہائر اتھارٹی تک جانا چاہیے. اور نیکسٹ, ہم نے تقریباً ٹیکس کلیکشن یا جو ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کی ہے وہ تھرو پینلٹیز کی ہے. آئی تھنک کہ اس میں تھوڑا سا کبھی وائس ورسا بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس سے کوئی رزلٹ آتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر آپ انرجسٹرڈ کو سیل کر رہا ہے کوئی سپلائر, وہ اگر آپ کو سی این آئی سی اور این ٹی این پرووائڈ کر دے بائر کا, تو اس کا فردر ٹیکس آپ 1% کر دیں, کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایک دروازہ تو دکھا رہا ہے کہ بھائی اس کو آپ رجسٹر کریں. اور دوسرا یہ کہ اسی طرح آپ سی این آئی سی اور این ٹی این پروویژن پہ 73(4) کا بھی ڈس الاؤنس ختم ہونا چاہیے. پھر آپ ای انوائسنگ اور جو پوز انٹیگریٹڈ ہے, جو آپ کی 100% اپنی سیل جو ہے آپ کو ریئل ٹائم میں رپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ وہ اپنا پروڈکشن پروسیس بھی ٹریک اینڈ ٹریس کے تھرو, ویڈیو انالیٹک کے تھرو آپ کو جو ہے وہ ایکسیس دے رہا ہے, تو اس کو ایٹ لیسٹ باقی ٹیکس پیئر سے کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ٹیکس لائبلٹی میں ریبیٹ ملنا چاہیے, تاکہ یہ انسینٹیوز جو ہے وہ اس کو بھی کمپلائنٹ کے لیے اور اس کے بزنس کو بھی فیزیبل بنائے. نیکسٹ واپس, اچھا ہمارے جتنے بھی لاز ہیں وہ سیلف اسسمنٹ اسکیم بیسڈ ہیں. انفارچونیٹلی ود آٹومیشن ایک جو فنومینا ہماری آبزرویشن میں آیا ہے کہ آپ کو سیلف اسسمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ کسی حد تک انکروچ ہو گیا, کہ آپ سے کلیکشن آپ پہ امپوز کر دی جاتی ہے تھرو آٹومیشن, ویب پورٹل پہ فارم میں چینج کر کے, جو بعض اوقات بیانڈ مینڈیٹ آف لا بھی ہوتی ہے, یا بعض اوقات آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اس پہ کہ یہ کلاسیفیکیشن اس طرح نہیں ہونی چاہیے, ریٹ اس پہ یہ نہیں لگنا چاہیے, کوئی چیز ایڈجسٹمنٹ ملنی چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو جب آپ آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انٹائرلی آپ نے آؤٹ پٹ سائڈ بھی اور ان پٹ سائڈ بھی اگر آپ نے بلاک کر دینی ہے اور آٹومیٹ کر دینی ہے, تو پھر اس میں ایک کالم اوپن ہونا چاہیے جس میں ٹیکس پیئر جو ہے وہ کوئی ڈس ایگریمنٹ اگر اس کا ہے, اس کے اکاؤنٹ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ وہ کلیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کلیم کر لیں, اور یہ والی ایڈجسٹمنٹ بھلے آپ جو ہے فوراً کنسرن کمشنر کو آٹومیٹیکلی سائملٹینیسلی جو ہے وہ رپورٹ کر دی جائے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایٹ لیسٹ اس کا جو سیلف اسسمنٹ کا رائٹ ہے, سیلف ڈکلیریشن کا رائٹ ہے, وہ انٹیکٹ رہے گا, اور ادروائز آپ لا چینج کر لیں کہ بھی یہ سیلف اسسمنٹ اسکیم نہیں ہے. نیکسٹ, اسی طرح ہمارے جو سیلف اسسمنٹ اسکیم کی اسپرٹ یہ ہے کہ اٹ انجوائے سم سینکٹیٹی, کہ اگر میرا ڈکلیریشن فائل ہوا ہے تو اس کو ایک سینکٹیٹی ملنی چاہیے, انڈر سرٹن سرکمسٹانسز ہی اس کو چھیڑا جا سکے. تو ان پیرالل ود انکم ٹیکس, سیل ٹیکس میں بھی جو شو کاز 11 کے ہیں وہ کسی ڈیفینیٹ انفارمیشن پہ ہونے چاہیے, اور ریلیٹیو ٹرم جو ہے وہ بھی اس میں
ڈیفائن ہونی چاہیے. سمپل جو جنیرک نوٹس آتا ہے کہ یہ مس میچ ہے یا جو فریولس کیوریز ہوتی ہیں اس پہ SCN نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو کمپلشن ہم فیس کرتے ہیں کہ سسٹم نے آٹومیٹ کر دیا ہے کہ 2 مہینے کا ریٹرن نہیں جائے گا تو آپ انیکٹیو ہو جائیں گے. وہ ریٹرن بھلے سسٹم کی وجہ سے نہ جا رہا ہو تو یہ ایک پینلٹی ہے. پھر اس میں لیٹ فائلنگ کی پینلٹیز بھی لگتے ہیں. تو اس میں ایک آٹومیشن ہونی چاہیے کہ وین دیئر از اے کمپلین ود دی پرال ریگارڈنگ دا فارم آف ریٹرن یا کوئی ریفلیکشن اس میں ٹھیک نہیں آ رہی, کوئی ایڈجسٹمنٹ کلیمیبل ہے جو نہیں ریفلیکٹ ہو پا رہی, تو اس پہ اس سسپینشن کو آٹومیٹکلی رک جانا چاہیے. وہ سسٹم کو اس کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ریفنڈ ہے وہ سوائے فاسٹر کے باقی ریفنڈ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک چیز ہے. فاسٹر میں بھی ایشوز ہیں بٹ اس کو پروسیس کرانا ریلیٹیولی آسان ہے. تو باقی جتنے ریفنڈ ہیں وہ بھی اسی طرح سے اسی پریورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ دونوں ہی پیبل ہیں اور پراپرٹی ہے ریلیونٹ ٹیکس پیئر کے. ایک سرٹن سیکٹر میں اگر ایک ٹیکس پیئر نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی الگ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے فار ریفنڈ. اور اسی طرح سیکشن 10 میں ہی ایک پروویزو اگر ایڈ ہو جائے جو پہلے ہم نے بات کی کہ اگر لائبلٹی ود اے سرٹن ٹائم ڈٹرمنڈ لائبلٹی اگر پے نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی ریفنڈ اگر پے نہیں ہوتا کسی بھی لائبلٹی سے وہ ایڈجسٹ ہو سکے. نیکسٹ. اچھا, پروونشل سیل ٹیکس لاز میں کوئی تھوڑی سی پرپوزلز ہیں. تو پروونس میں آپ کی جو اڈاپشن ہے نیگیٹو لسٹ اپروچ کی اس میں ایک میجر چینج تھا. اب اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پنجاب میں پرٹیکولرلی جو بجٹ آیا انہوں نے بھائی ایکسٹرنل کمپلشن پہ نیگیٹو لسٹ اپروچ تو کر لی لیکن اس کو تھارولی اسٹڈی نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کون سے اسینشیل سیکٹرز کو ایگزمپشن دینی چاہیے. اور وہ جو نیگیٹو لسٹ ہے ایگزمپشن کی وہ اکراس دا 4 پروونسز بڑی ڈفرینٹ ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. کچھ صوبوں نے CPC اڈاپٹ کیا کچھ نے نہیں کیا. تو اس نیگیٹو لسٹ کو ایک تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس پہ ایک علیحدہ پروگرام بھی کیا تھا کہ پنجاب میں کون کون سی سروسز ہیں جو ایگزمپٹ ہونی چاہیے بٹ ایگزمپٹ نہیں ہے. اور اینی وے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نظر نہیں آ رہی. اگین اتنے بڑے پیراڈائم شفٹ کے بعد بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی یا سندھ ریونیو بورڈ کی جو کلیکشن ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ہی ہے. ہماری آبزرویشن میں کوئی بہت بڑے سیکٹرز جو ٹیکس نیٹ میں آئے ہوں وہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک جو ایشو ہے کہ بہت سارے صوبوں میں ہر سروس پرووائڈر کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے وہ اور اس کو رجسٹر ہونا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو باربر شاپس ہیں اس طرح کے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو ایک بیسک ایگزمپشن ہونی چاہیے تاکہ ایک آپ کے اسکوپ سے آپ کی کیپیسٹی سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ ایک ایگزمپشن دیں اور آپ کا فوکس بھی ریونیو اتھارٹی کا بھی بہتر ہو. نیکسٹ. اسی طرح ان پٹ ڈس الاؤنس پرٹیکولرلی جو پنجاب کا ہے وہ بڑا ہارش ہے. انہوں نے نیگیٹو لسٹ کو اس چیز سے کوالیفائی نہیں کیا کہ اگر وہ انٹیگرل پارٹ ہے ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کا تو اٹ شوڈ بی الاؤڈ. تو اکارڈنگلی اس میں ایٹ لیسٹ یہ ایک ہارمونائزیشن کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ پنجاب میں بھی ان پٹ باقیوں کی طرح جہاں آپ کے کیپٹل ایسٹس پرٹیکولرلی اگر انٹیگرل پارٹ ہے ٹیکسیبل سروس رینڈرنگ ایکٹیویٹی کا تو اس کا ان پٹ ملنا چاہیے. پرٹیکولرلی جیسے وہیکلز فار ٹرانسپورٹر یا جیسے ویئر ہاؤسنگ کی جو سروس دے رہا ہے اس کے لیے کنسٹرکشن آف بلڈنگ جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ان پٹ ہے. اسی طرح ریورس چارج میکانزم میں اگر کوئی ان پٹ ٹیکس پے کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ ریٹ پہ تو وہ بھی ان پٹ ٹیکس ملنا چاہیے. نیکسٹ. ود ہولڈنگ رجیم جو ہے یہ بھی میرے خیال میں آٹومیشن کے بعد ود ہولڈنگ رجیم ریڈنڈنٹ ہے سیل ٹیکس میں. اگر آپ نے ای انوائسنگ کرانی ہے ریئل ٹائم رپورٹنگ کرانی ہے اور ان پٹ سائڈ بھی آپ کی جو ہے وہ صرف لاک ہو جانی ہے ای انوائس تک تو ود ہولڈنگ تو آپ لائے اس وجہ سے تھے کہ کراس ویریفیکیشن کرنی ہے. یہ کوئی ریونیو میئر تو ہے نہیں ایگزیکٹ ٹیکس آپ کے پاس آنے تو لائبلٹی شوڈ بھی سنگل پرسن. اور اسی طرح بعض جگہوں پہ 100% ود ہولڈنگ ہے تو اٹ مینس کہ آپ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ اس سروس پرووائڈر کا کوئی بھی ان پٹ نہیں ہوگا. مطلب ٹینٹاماؤنٹ ٹو ڈینائل آف ان پٹ ہے, ریفنڈ کا کوئی میکانزم نہیں ہے اور 100% آپ نے ود ہولڈنگ رکھ دی ہے تو وہ ان پٹ کا ایڈجسٹ کرے گا. نیکسٹ. پلیس آف پروویژن رولز جو ہیں یہ 5 سیکٹرز کے تو آ گئے تھے لیکن اس کے علاوہ باقی سروس پرووائڈرز کے لیے بھی آنے چاہیے اور آئی تھنک کہ شاید نیشنل ٹیکس کونسل کے فورم پہ اس پہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. نیکسٹ.
سیل ٹیکس ریٹرن کے جو سنگل ریٹرن فارم ہے اس پہ میرے خیال میں کافی ٹائم سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جو یونیفارم کمپریہنسو لیگل فریم ورک ہے وہ ابھی تک ہمارے جو ٹیکس کونسل ہے یا جو اکابرین ہیں وہ اس کو کنسنسس بلڈ نہیں کر رہے ڈیو ٹو شاید ان کا یہ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن جو اس وقت ہے، جو صورتحال ہے پارلیمنٹری پارٹیز کی کہ ہر صوبے میں ایک ڈفرینٹ گورنمنٹ ہے، تو ان کا کنسنسس بلڈ کرنے میں شاید ٹائم لگ رہا ہے، بٹ ایز سون ایز یہ ہو جائے تو ٹیکس پیئرس کے لیے بڑی فیسیلیٹیشن ہوگی. نیکسٹ، اسی طرح آڈٹ کا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی سروس پرووائڈر اگر پین پاکستان آپریٹ کر رہا ہے تو اس کو 5 آڈٹ کروانے اور 5 جگہ 100% ویریفیکیشن کرانی ہے. یہ ہم کنٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، جو آپ کے صوبے سے باہر ہے، بٹ نو ون ایگریز ٹو اٹ، آئدر جو گو دا کورٹ اور حیثل آپ لٹیگیشن کی لیں یا پھر آپ ریکنسیلیشنز کرائیں. تو نارملی جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں زیادہ تر اس کے طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں ریکنسیلیشن کی طرف سے، وچ اگین ویسٹ آف ریسورسز بوتھ فار ٹیکس اتھارٹیز اینڈ دا ٹیکس پیئرس. نیکسٹ، ایڈوانس رولنگ اتھارٹی. اچھا، یہ گلوبل فنومینا ہے کہ وہ سرٹینٹی دیتے ہیں کوئی کمپلیکس ٹرانزیکشن ہونے میں. پرٹیکولرلی جو سروس ٹیکس ہے اس میں ٹرانزیکشنز بعض اوقات اتنی کمپلیکس ہوتی ہیں کہ اس کی ایکچوئل ٹیکس ڈٹرمنیشن یا اس میں چارجبلٹی ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو بڑی ٹرانزیکشنز میں، جیسے اویس صاحب بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مختلف ایکوزیشن مرجرز کی ٹرانزیکشن میں ان کو ایشو ہوئے، تو ملک میں ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کسی پرٹیکولر ٹرانزیکشن پہ اس پہ اگر رولنگ مانگی جائے تو وہ ایڈوانس رولنگ دے اور اس پہ پھر جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کے لیے وہ بائنڈنگ ہو. تو اس سے ایک انویسٹمنٹ اور کانفیڈنس آف ٹیکس پیئر جو ہے وہ بڑھے گا. نیکسٹ، ریورس چارج میکانزم. یہ ہمارے چاروں صوبوں نے اپنے لاء میں انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. اب ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر سے ٹرانزیکشن جب ود ان پاکستان سے ہوتی ہے تو وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے کہ اوور لیپنگ جورسڈکشن کی وجہ سے ٹیکس آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سروس ریسیپینٹ جو ہے وہ ریورس چارج میکانزم میں اگر انہوں نے ٹیکس دیا ہے تو وہ ان پٹ بھی کلیمبل ہونا چاہیے. نیکسٹ، اسی طرح کلاسیفیکیشن ڈسپیوٹس جو ہیں ہمارے لانگ اسٹینڈنگ ہیں، کچھ 2-3 حل ہو گئے ہیں ٹول مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، وہ بھی ایگزمپشنز نوٹیفیکیشن کے تھرو ہے. یہ ڈٹرمن نہیں ہوا کہ یہ سپلائی ہے یا سروس ہے، بٹ اسٹل دیئر آر سرٹن ایشوز کے جیسے ڈسٹریبیوشن کی ارینجمنٹ میں جو ہے وہ سروس بھی انوالوڈ ہے، گڈس کی سپلائی بھی انوالوڈ ہے، کمپوزٹ کانٹریکٹس ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں جیسے سافٹ ویئر جو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے وہ سروس ہے، یا اس طرح کے گرے ایریاز پہ جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے لیے بھی ایک پراپر یونیفائڈ کوڈ جو ہے وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے. نیکسٹ، ریکٹیفیکیشن. یہ ایک بڑا پریکٹیکل پرابلم ہے کہ ریٹرن میں سارے پروونسز میں اگر اسسمنٹ آرڈر میں کوئی کمپوٹیشنل ایرر ہو تو وہ صرف کلیریکل ایرر کی حد تک تو آپ جا سکتے ہیں، بٹ اس میں آپ اس طرح سے ریکٹیفیکیشن نہیں کرا سکتے کہ کوئی مسٹیک اپیرنٹ فرام ریکارڈ ہو. تو پیرالل پروویژنز ہیں انکم ٹیکس میں بھی، سیل ٹیکس ایکٹ میں بھی، تو صوبوں میں بھی یہ آنی چاہیے. نیکسٹ، ٹیکنالوجی کے حوالے سے پرٹیکولرلی جو پروونسز کی کمپلائنس ہے اس میں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ اور لیوریج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ پرٹیکولرلی جو ایک تو سروس پرووائڈر جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا بزنس نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ چاروں صوبوں میں ورچولی اس کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے کہ سروس رینڈرنگ جو ہے وہ اس طرح سے اتنی کمپلیکیٹ نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کی رجسٹریشن کو سمپلیفائی ہونا چاہیے. دوسری ڈیٹا بیس سے لنکڈ ہو کہ ایک اتھارٹی میں اگر آپ رجسٹر ہو گئے، دوسری اتھارٹی میں جسٹ آپ کو کلک کرنا ہو کہ میرا پروفائل آپ امپورٹ کر لیں. سینٹرل ڈیٹا بیس ہونی چاہیے، موبائل ایپ کے تھرو آپ جو ہے وہ کمپلائنس کو جو ہے وہ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. نیکسٹ، اسی طرح جو ہے ڈیٹا شیئرنگ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم 5 آڈٹ بھگتتے ہیں پورے پروونشل اتھارٹیز کے ساتھ، کسی ایک جگہ آڈٹ یا سکروٹنی ہو جائے ریونیو کی تو اس کی ڈیٹا شیئرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو پروونشل اتھارٹیز ہے ریسپیکٹو جو آپ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کو کوئی ایک ٹو اے سرٹن لیول سینکٹرٹی ملنی چاہیے کہ پی آر اے نے اگر کسی ٹیکس پیئر کو سکروٹنائز کیا اور اس کا 100% ریونیو سکروٹنائز کیا ہے، اس کو اگر ایس آر بی سے سیم پیریڈ کے لیے نوٹس آتا ہے تو وہ اس پروسیڈنگ کا اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہونا چاہیے اگر یہ کولیبریشن یا ڈیٹا شیئرنگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے بائی دا پروونشل اتھارٹیز. اسی طرح جو پروونشل اتھارٹیز میں کام کر جو اسیس ہوتے ہیں ٹیکس پیئرز وہ پین پاکستان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اٹ از کوائٹ کمبرسم کہ
ایک ٹیکس پیئر کے لیے پورے پاکستان میں ٹریول کرنا اپنے کمپلائنس کرنے کے لیے، تو اگر یہ ہر چیز کی ایٹ ایچ لیول ای ہیئرنگ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تو ای ہیئرنگ جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ کاسٹ ریڈکشن بھی ہوگی، ٹائم کی سیونگ بھی ہوگی، اور ریونیو اتھارٹی کو بھی ٹائم اور ریسورسز جو ہے وہ سیو ہوں گے۔ اسی طرح جو ریکارڈ آف اسسمنٹ اور پروسیسنگ پروسیڈنگز اور آرڈر شیٹس جو ہے یہ آئرس پورٹل پہ اور پروونشل اتھارٹیز کے پورٹل پہ اویلیبل ہونی چاہیے ٹو انشور ٹرانسپیرنسی۔ دس از آل فرام می، اور آئی ایم معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو جو ہے زیادہ ٹائم لیا یا آپ کی زحمت لی۔ تھینک یو۔ جناب مہمان گرامی محسن ورک صاحب، صدر لاہور ٹیکس بار ثاقب منیر صاحب، اور ہمارے سینئر ترین دوست نعیم شاہ صاحب، پاکستان ٹیکس بار کے صدر شیخ احسان صاحب، اور پاکستان ٹیکس بار کے سیکرٹری طاہر بٹ صاحب، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب یاسین شیخ صاحب، خواتین و حضرات، ایکچولی ہمارے دونوں جو مقررین تھے انہوں نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو پریکٹیکل ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس پری بجٹ سیمینار میں ہماری دونوں جو قوانین ہیں ان کے اوپر اپنی رائے زنی کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے ایشوز ہیں اور ان کے حوالے سے جتنی کمپلیکیشنز ہیں اس کے لیے یہ 2-3 گھنٹے کا جو ٹائم آپ نے رکھا ہے یہ بہت کم ہے، اور یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ چلے جب آپ پوسٹ بجٹ سیمینار کروائیں تو کم از کم 1 دن کا ضرور ہونا چاہیے، تاکہ بڑے ایگزاسٹو طریقے سے اس کے اوپر ایک بحث ہو سکے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ روز آپ کسی نہ کسی آفیسرز کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان کا جو بیوروکریٹک رویہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں کتاب میں لکھے ہوئے جو رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ملتے، اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے کہ اس کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بجٹ ہے، یہ آپ نے پورے کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب وہ بجٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ کبھی اس ملک کے جو معروضی حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کے کبھی بھی نہیں بنایا جاتا۔ اب ایک خاص ایشوز ہیں ہمارے بجٹ کے حوالے سے، مثلا آئی ایم ایف آپ کو ڈائریکشنز دیتا ہے، اور آئی ایم ایف کو اس نقطہ نگاہ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی معاشی حالت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ بس میرا کام دنیا میں دنیا کی اکانومیز کو سنبھالنا ہے اور اس کو اس طریقے سے زندہ رکھنا ہے کہ یہ چلتی رہے، تو مجھے اس سے کسی ملک کی جو اندرونی معروضی حالات ہوتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب 4 دن پہلے آئی ایم ایف نے آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھی، اب مجھے یہ بتائیں اس میں ایک شرط کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ آپ اپنا نیب کا جو قانون ہے اس کو ری وزٹ کریں اور اس کو اسمبلی میں پیش کریں، اور اس میں یہ مختلف قسم کی جو شکیں ہیں وہ ڈالے، یعنی ان کے نزدیک کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بے ایمانی پہ مشتمل ہے اور اس میں بہت ساری لیکیج ہوتی ہے ٹیکسیشن میں، لہذا آپ اس کو ری وزٹ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اور پھر ہم اپنا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے پیچھے رہتا ہے، تو لہذا دوستو یہ بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں کوئی ڈیلیبریشنز کرنی چاہیے۔ اب اویس صاحب نے ایک بات کی کہ اس ملک کے ٹیکسیشن سسٹم کو جب تک آپ اس ملک کی اکانومی کو سامنے رکھ کر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ ایک بہتر بجٹ جو اس ملک کے لوگوں کے لیے کوئی اچھائی پیدا کر سکے وہ آپ نہیں بنا سکتے۔ اور دوستو
کبھی آپ اس ملک کی اکانومی کے اوپر بھی نظر رکھیں. یہ صرف یہ تو وہ باتیں ہم نے یہاں پر کی ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں کرنی پڑتی ہیں, اور وہ اس لیے فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ہمارے ملک کا ٹیکسیشن سسٹم بڑا ظالم ہے. اب دوسرا وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے, اور بیوروکریسی آپ کو پتہ ان کو یہ کوئی علم نہیں کہ یہ 24 کروڑ لوگوں کا بھی کوئی خیال ہم نے رکھنا ہے. وہ تو ایک مخصوص کلاس کے لیے ایک بجٹ بناتے ہیں اور ان کو وہ بینیفٹس دیتے ہیں. تو دوستو, اس ملک کے اکانومی کی صورتحال یہ ہے, صرف 2-4 میں فیکٹ آپ کے سامنے بیان کرنا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں, اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں تو ٹیکسیشن سسٹم یہی بنے گا. اب آپ کا پچھلا بجٹ, اس میں 46% آپ کے ایکسپینڈیچرز وہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اور ان پر جو آپ سود ادا کرتے ہیں اس کے اوپر چلا جاتا ہے. 46% یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھا. 26% آپ ڈیفنس پہ خرچ کر دیتے ہیں. 72 بن گیا. اب 72 میں سے 28% آپ کے پاس بچا ہے. اس 28% میں آپ کیا اس ملک کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو بات ہم ہر سال اس بات کے اوپر رونا روتے ہیں کہ جناب ٹیکسیشن کا جو دائرہ کار وہ بڑھایا جائے, بہت سارے لوگ ابھی ہیں جو اس دائرے میں نہیں ہیں, یہ بات درست ہے. ان کو ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا, اس لیے کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تمام وہ لوگ ہیں جن کے کلائنٹس ہیں, کبھی آپ نے اپنے کلائنٹس کی مارکیٹس کے اوپر غور کیا کہ وہاں پر ہو کیا رہا؟ کیا وہاں سے یہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس ٹارگٹ بنایا, کیا وہاں سے وہ لے رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات, ایک مارکیٹ کی بات بتانے لگا ہوں. ہال روڈ جو اس ملک کی بہت بڑی الیکٹرانک کی انڈسٹری ہے, بازار ہے جہاں پر چیزیں پورے پنجاب اور پنجاب سے باہر بھی لوگ یہاں پر خریدنے آتے ہیں. وہاں پر کچھ 14-15 ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو وہاں پر سارا سپلائی کرتے ہیں, اور ہمارا جو یہاں کا دکاندار ہے وہ ان سے اس لیے لیتا ہے کہ نہ اس کو ان کو دینا پڑتا ہے. وہ 2 کروڑ کا, 3 کروڑ کا, 4 کروڑ کا مال آپ کی دکان پہ پھینک جاتے ہیں اور کوئی لکھت پڑھت نہیں کرتے. اور اس کی وصولی وہ یہ ہے کہ وہ روز کوئی 10,000 دے رہا ہے, کوئی 20,000 دے رہا ہے, کوئی 25,000 دے رہا ہے. یہ وصولی ہو رہی ہے, اور اس میں وہ ہمارا سپلائر جو ہے بڑا خوش ہے. اب یہ ایک پروسیس, اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس میں بہت ساری گورنمنٹ کی مانیٹری اور فزیکل پالیسیز بھی ذمہ دار ہیں اس قسم کی سچویشن کہ جہاں پر ہمیں ٹیکس بہت کم ملتا ہے. اب اس کا نعم البدل تو موجود ہے کہ نہ آپ کو بینک کے پاس جانا پڑتا ہے, نہ لون لینا پڑتا. اگر بینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور بینک آپ کو اتنا قرضہ نہیں دے گا. یہاں پر تو مفت میں مل رہا ہے. اب یہ سارا جو پروسیس یہ صرف ایک مارکیٹ میں نہیں ہے, یہ لاہور کی تمام مارکیٹ میں موجود ہے. اب یہاں سے ٹیکس جتنا مال وہاں پر بکتا ہے, کبھی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہاں پر جتنی ٹرانزیکشن ہے اس کے مطابق ہمیں ٹیکس ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اب وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ پھر آپ کی جو مشینری ہے وہ انفیکٹو ہے, اور اسی لیے IMF نے آپ کو کہا ہے کہ نیب کے قانون کو اور زیادہ سخت کرے. اس میں یہ چیزیں آپ کی جو ہیں وہ نہیں ہو رہی, اور اس کے لیے آپ یہ قوانین سازی کریں. دوستو, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم تمام ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں, ہم لوگوں کے ایشوز لے کے جاتے ہیں, لیکن آپ کو ایمانداری سے آپ کو آپ کا لکھا ہوا بھی جو رائٹ ہے وہ نہیں ملتا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, کیا ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ آپ کو پیسے دیے بغیر ملتا ہے جس کے بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے 15 دنوں کے بعد آپ نے اس کو جاری کرنا؟ کیا ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں ہوتا. میں بھی سال پریزیڈنٹ رہا ہوں, میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آئے کہ جی یہ معاملہ ہمارے ساتھ, ریفنڈ تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا.
جو مرضی آپ کریں. NOPs کی رینیول پڑی ہوئی ہے سینکڑوں, ایک نہیں سینکڑوں, یہ خود ایک چیف کمشنر صاحب نے ہمیں کہا. اب کیوں نہیں وہ حل ہو رہی, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ تو دوستو یہ جو پلیٹ فارم ہے, یہاں پر ہمیں ان چیزوں کو سٹریس کرنا پڑے گا. کیوں کہ ہمیں بیوروکریسی کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور بیوروکریسی کے اگینسٹ ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے, اور وہ ہے ہماری عدالتیں. اب ان عدالتوں سے بھی اگر آپ کو ریلیف نہیں ملے گا تو مجھے آپ بتائیں, جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہوگا اس میں. تو لہذا اگر ہماری عدالتیں ان تمام پریکٹیکل چیزوں کو سمجھ جائیں, جیسے اب ہمیں خوشی بھی ہے کہ ٹریبیونل میں ہمارے ایسے دوست گئے ہیں جو پریکٹیکلی اس فیلڈ سے گئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے اور کیا کسی کا ریلیف بنتا ہے, کیا اس کو دینا ہے, کیا نہیں دینا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ واضح ہیں. اور جب تک ہماری جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر آپ یہ برڈن نہیں ڈالیں گے, آپ وہ اس ریشنلزم کو, سبسٹینشل جسٹس کو جب تک اپنے سامنے نہیں رکھیں گے, وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. لہذا دوستو یہ ایشو ٹائم تھوڑا ہے. اب یہ میں اپنی پریزیڈنٹ صاحب کو, اور پاکستان ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ایشوز بہت سارے ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اگر ہم نہیں ریزالو کرتے تو ہمیں ٹیکس بار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو پوسٹ بجٹ سیمینار ہوگا وہ کم از کم ایک دن کا ضرور آپ رکھیں, تاکہ ہم بڑے ڈیٹیل میں ان تمام ایشوز کو کہ وہ ہیں کیا اور کیوں ہے, لفظ کیوں بھی اس میں ہونا چاہیے, اور پھر اس کے پیچھے ہمارے ملک کی اکانومی ہے. کیا ہمارے ملک کی اکانومی یہ اجازت دیتی ہے کہ یہ ایشوز جس ریشنل پیرائے میں حل ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. لہذا دوستو میں زیادہ نہیں, بس اب جب پوسٹ بجٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ڈیٹیل میں یہ باتیں کریں گے, تاکہ جو ایشوز ہیں وہ جب ہم, کیونکہ یہاں پر اب میں یہ اس چیز کو بھی میں نہیں چاہتا کہ ہر بندہ بار کے پاس آیا اور وہ کہے جی میرے فلاں آفیسر نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ بار اس کے لیے نہیں ہے. بار ایک براڈر پلیٹ فارم ہے, براڈر ایک حوالوں سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے آپ تمام لوگ کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, اور آپ کے تمام ایشوز جو ہے وہ بار لیول پہ ڈسکس ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اس کا جو راستہ نکلنا چاہیے وہ نکلے. اب اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ہر سال جو نئی کیبنٹ آتی ہے وہ تمام چیف کمشنر سے ملتی ہے, اور چیف کمشنر صاحب بس ہاں ہاں کر لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں. اب ریسنٹلی اب یہ نئی کیبنٹ آئی ہے, ایک جو چیف کمشنر سے ملی ہے, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے باتیں. میں نے پھر کہا کہ میں نے کہا جی 23-24 میں پریزیڈنٹ تھا, میرے بعد شہباز صدیق صاحب آئے, ان کے بعد رانا آصف صاحب آئے, آج ثاقب منیر صاحب آئے ہیں. تو ایشوز 4 سال پہلے بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. کیا وہ ریزالو آپ کر دیے ہیں آپ نے؟ اگر آپ نے کیے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر آج نئے ایشوز لے کے آتے. لہذا دوستو اس کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پورے کے پورے ممبران اس بار کے جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اپنا ایٹیچیوڈ یہی رکھا جس کو انقلابی کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے 3-4 سال میں بہت سارے اپنے مسائل اور اس بیوروکریسی کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے نبٹ سکیں گے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب. جیسا کہ چیئرمین صاحب نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہماری ریگولیٹری اتھارٹی کا ٹیکس پیئر کے ساتھ اور ممبرس کے ساتھ کیسا سلوک ہے. دیکھیں جو ٹیکس ہے اس کا ایک میکزم ہے ایلیمنٹ آف کوٹ پروکو, سم تھنگ فار سم تھنگ, کہ آج میں ٹیکس پے کر رہا ہوں اس کے بدلے میں اسٹیٹ مجھے کیا دے رہی ہے. لیکن یقین کریں کہ 2005 سے لے کے آج تک اس ریگولیٹری اتھارٹی کو, گورنمنٹ کو جو بھی ٹیکس میں نے دیا اس کے بدلے میں نے 2 چیزیں پائیں. ایک اپنے گھر سے لے کے آفس تک سڑک یوز کرتا ہوں, اور دوسرا سیکورٹی. اس کے علاوہ اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے.
जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने जाके चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। देखें, लाहौर टैक्स बार की कैबिनेट राणा साकम मुनीर की सरपरस्ती में आप लोगों के मसाइल हल करने की दिन रात कोशिश कर रही है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज की है कि आज एक हमारे मेंबर का एक कमिश्नर के साथ ये इशू था कि जी उसने NCCPL का एक सर्टिफिकेट उनको दिया और वो साहब कहने लगे कि जी ये सर्टिफिकेट मैं नहीं मानता, और उसकी वेरिफिकेशन भी NCCPL ने कर दी क्योंकि इसके साथ CPR नहीं लगे हुए। हम उनके साथ गए, उनका मसला डिस्कस किया कि ये दो रेगुलेटरी अथॉरिटी का इशू है, अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दिया है तो आपको रिलीफ देना चाहिए। तो उस टैक्स पेयर का 2-2.5 माह के बाद आज उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम उनका बैंक अकाउंट जो है वो डिसीज़ कर देंगे ताकि वो अपने ऑपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, लाहौर टैक्स बार की कैबिनेट आप लोगों के साथ खड़ी है, उसमें आप लोगों का हमें तावन चाहिए। जो भी मसाइल हैं आप हमारे साथ शेयर करें, हम पूरी दयानतदारी के साथ आपके मसाइल को लाहौर टैक्स बार की जो है पाकिस्तान टैक्स बार की मुआवनत से रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने डिस्कस करेंगे और उनके पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आएंगे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत ख़िताब के लिए मदऊ कर रहा हूँ वो किसी तारफ़ के महताज नहीं है। उन्होंने लाहौर टैक्स बार में एकेडमी में अपना बहुत सारा वक्त गुजारा। आज वो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के मेंबर हैं। हम जब भी उनकी कोर्ट में पेश होते हैं तो यकीन करें कुछ ना कुछ लर्न करके ज़रूर आते हैं। उन्होंने हमारी एकेडमी में पढ़ाते हुए बहुत सारे हमारे मेंबर्स को ट्रेंड किया। मैं तालियों की गूंज में दावत देता हूँ मोहसिन अली विरक, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, और आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट, और उनके लिए मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, इल्म वालों की एक निशानी है मोहसिन, इल्म वालों की एक निशानी है मोहसिन, ये जहाँ भी रहते हैं दिलों में घर कर जाते हैं। मेरी मुराद मोहसिन। अपने घर में आके तो बड़ी खुशी होती है कि ये जो भी तकरीर मैंने कुछ और नोट्स लिखे थे, अभी बात जो इन्होंने सक्की साहब ने ख़त्म की है, तो ऑनेस्टली सबसे बड़ा बेनिफिशरी टैक्स बार के पढ़ने वाले काम का मैं खुद हूँ। मैं क्लेम करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बेनिफिट इस पढ़ने के काम से टैक्स बार में किसी ने नहीं गेन किया। ऑनेस्टली जब हमने 2011 में बैठ के पढ़ना शुरू किया तो हमें बिल और एक्ट का फ़र्क नहीं पता था। मतलब कि दोस्तों को, मेजॉरिटी को नहीं पता था कि बिल पहले आना है कि एक्ट बाद में आना है या कैसे तरतीब होनी है। तो वहाँ से बैठ के जब पढ़ना शुरू किया तो आज अल्लाह ताला ने आपके सामने एक ऐसी जगह पे खड़ा किया है कि जो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम वाली है। लेकिन ये सीटें बदलती रहती हैं। ये बार और बेंच में आज जो दोस्त सामने बैठे हैं ये कल को बेंच में बैठे होंगे, आज जो यहाँ खड़े हैं वो कल यहाँ पे बैठे होंगे। तो अदारे मौजूद रहते हैं, अदारों ने ही रहना है, पर्सन ने बदलते रहना है। तो पर्सन ने कोशिश ये करनी है कि अपने अदारे के लिए इज़्ज़त का बायस बने, अपने अदारे के लिए आसानियों का बायस बने, जो टैक्स पेयर है उसके लिए आसानियों का बायस बने। मैं असल में शुरू तो साकिब मुनीर साहब से करनी थी बात, तो साकिब भाई और मैं एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। ये बेसिकली राना साहब के सिर्फ बेटे नहीं हैं, उनके शागिर्द भी हैं, और मैं भी राना मुनीर साहब का शागिर्द हूँ। और राना साहब के पास बैठे हुए ऑनेस्टली जो सबसे मेन उनकी बात होती थी, उन्होंने पूछना कि मोहसिन कहाँ थे आप। जो भी बात इधर उधर की सुनानी उन्होंने कभी नहीं मुतमिन हुए थे, और उसकी वजह हुई कि फिर हम रेगुलर हो गए। और जमील होता था ऑफिस में तो वो एंड पे फिर कहता था कि बाहर निकले, हमने ऑफिस बंद करना है। जब तक आप रेगुलर पंक्चुअल नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल उसके बाद की बात है, पहले हैं रेगुलर पंक्चुअल और फिर रिस्पॉन्सिबल। तो बीइंग अ प्रोफेशनल आप कामयाब नहीं हो सकते। तो राना साहब के साथ जो है इकट्ठे एक सीट पे बैठ के हमने काम भी किया राना मुनीर साहब के पास, और जो है छोटे भाइयों की तरह। उस्मान जवेद साहब बैठे हैं जी, उस्मान जवेद साहब और मैं लॉ कॉलेज के क्लास फेलो हैं, और हमारी कंटिन्यू दोस्ती है, हमारे ऑफिस बिल्कुल साथ साथ थे, हम बिल्कुल लाइक ब्रदर वाली बात है। एहसन साहब बैठे हैं, मैं बताता नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन 4 साल छोटे हैं मुझसे। तो वो जो है अजमेर में ये एहसन साहब और उस्मान साहब हम साहिब भी रहे हैं। अभी साथ साहब बैठे हैं जी, फिनांस सेक्रेटरी हैं। ये मेरे नंबर 1 शागिर्द हैं। आज तक इन जैसा ना कोई शागिर्द अभी
نہ کوئی میرے خیال میں آسانی سے آ سکتا ہے. یہ آفس میں مہینے میں کم از کم 4 دفعہ نائٹ اسٹے کر کے اور صبح ارجنٹ میں پیش ہوتے تھے. میں اگر 12-1 بجے چلا جاتا تھا تو یہ رٹ ڈرافٹ کر کے جاتے تھے, رٹ مکمل کر کے جاتے تھے. اور پھر جب یہ جانے لگے تھے تو یہ واحد شاگرد ہیں جن کو میں نے منہ سے کہا تھا کہ آپ ابھی کچھ دیر نہ جائیے, آپ کے بغیر کام نہیں چل رہا, تو ابھی جب تک ہم ترتیب میں چیزیں نہ کر لیں آپ تب تک نہیں جائیے گا. اور ان کے انڈیپینڈنٹ آفس کرنے کے بعد بھی ان کو ہم زحمت دیتے رہے ہیں کہ آپ فلاں کورٹ میں کیس لگا ہوا, آپ نے پریپیئر کیا تھا تو آپ چلے جائیے. چیمہ صاحب, علی رضا چیمہ صاحب بیٹھے ہیں جی. علی رضا چیمہ صاحب کے لیے اتنا ہی کہوں گا, میرے ننیال چیمے ہیں تو چیمے ویسے ہی مجھے اچھے لگتے ہیں اس لیے. فاروق گجر صاحب بیٹھے ہیں, بڑی مزے کی بات ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا پنجاب یونیورسٹی میں کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کا فنکشن کروانے لگے ہیں ابھی, اور میں بڑا حیران تھا گجروں کے اتنے شعر یاد ہیں, لیکن وہ میں نے ادھر بیٹھے دیکھ لیے کہ وہ لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا پھر خیر ہے, میں نے کہا مجھے نہیں یاد ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی انہوں نے جو ہے بڑے پازیٹیو طریقے سے, کورٹ اپیئرنس ان کی بہت اچھی ہے, پراپر پریپیئر ہو کے آتے ہیں. اور جو ہے بار اور بینچ کا جو کرنٹلی اس وقت آپس میں تعلق ہے, نو ڈاؤٹ کہ سپیریئر کورٹس ہمیشہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہیں, لیکن جو ٹیکس بار کے دوستوں کو میکسیمم اپیئر ہونا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپ کے جو ہے فیکچول مسائل بھی آتے ہیں, آپ کے لیگل مسائل بھی آتے ہیں. تو جب آپ ہائر فورم پہ ہم سے جاتے ہیں تو فیکٹس وہیں پہ رہ جاتے ہیں, تو آپ کے پاس اسکوپ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اور ٹیکس والے سائٹ کے دوستوں کو میں ایک بڑا گر کی بات بتا دوں گا کہ آپ جو میکسیمم چیزیں پریزنٹ کرنا چاہتے تھے جس دن سے شوکاز آیا ہے, وہ ٹریبونل میں لازمی پریزنٹ کر دیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کا کیس ریمانڈ ضرور ہو جائے گا. جی اتنا آرگویبل کیس ہے تو کچھ نہ کچھ یہ ریلیف ضرور مل جائے گا, کچھ اور ملے نہ ملے. اور اگر اس دن بھی آپ اگر کچھ نہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں تو پھر ازمپشن یہی ہوتی ہے کہ جی نہ ان کے پاس پہلے کچھ دینے کو تھا, نہ آج کچھ دینے کو ہے. اور کچھ دوست بڑے مزے کے فکرے بولتے ہیں, سر ہم آج اس میں کیس میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ بیک گراؤنڈ کا. تو بھائی جب آپ انگیج ہو گئے ہیں تو آپ ٹیکس پیئر کی طرح کھڑے ہیں. آپ جب بینگ اے ٹیکس پیئر کھڑے ہیں تو آپ جس دن سے ریٹرن فائل کیے اس دن سے بھی لے کے آپ نے سب آپ نے ہی بتانا ہے. تو اس میں پریزنٹیشن کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا موجودہ رجیم سے کہ پریزنٹیشن میں تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ دوستوں کو اکثریت کو شاید نہیں پتہ ہے کہ آپ نے بکلیٹ کیسے بنانا ہے, اس کو پیج نمبرنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے بک ساتھ لے کے آنی ہے. آنیسٹلی 90% لائرز بک نہیں لے کے آتے جب ٹریبونل میں اپیئر ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے, آپ بارڈر پہ لڑنے کے لیے چلے گئے اور گن نہیں لے کے آئے, آفس میں جتنی مرضی پڑی ہیں اس کے بغیر فائدہ کوئی نہیں ہے. اور معذرت سے اس سے بھی زیادہ کہ کچھ آج بھی ایک دو سینئر ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے, وہ کہہ بھی دیتے ہیں وہاں پہ سینئرٹی کی بیس پہ, کہتے ہیں آپ کو جو کہ پتہ ہے اس لیے ہم نہیں لے کے آئے. تو وہ ہر دفعہ پڑھنا پڑتا ہے سیکشن, ہر دفعہ سیکھنا پڑتا ہے. اقبال اینڈ سنز کی ججمنٹ تھی, میں اس میں خود کونسل تھا. جب کونسل پہلی دفعہ اپیئر ہوئے تو مجھے یہ لگا کہ جی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. جب انہوں نے اسسٹ کیا اور دوسری دفعہ اسسٹ کیا اور آخری دفعہ جب ہم نے آرڈر کیا تو وہ جو اس کے اندر ریلیف تھا سیکشن 25 اور 38 کا وہ کمبائنڈ نوٹس تھا, وہ جو ریلیف تھا وہ بڑا ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک رجسٹرڈ پرسن ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور تھی, ان رجسٹرڈ کی ریکوائرمنٹ اور تھی. تو میں بھی ان کا کونسل اس میں تھا اور مجھے کلیئر جو صاحب نے کیس کو اسسٹ کیا انہوں نے آ کے بتایا کہ جی آپ کی جو اپیئر جس میں ججمنٹ ہوئی تو وہ بیٹر تھی, وہ اس پوائنٹ پہ تھا, ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ بھی کیا. پھر تو اپیئرنس بڑی ضروری ہے اور وہاں پہ پریزنٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ ادروائز تو بہت سائڈ کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اور اگر ہم نے صرف ڈاکومنٹس لے کے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو سامنے ہے مٹیریل. تو جو آپ کی موجودگی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے بتانا ہے جی یہ والے کیس میں یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں, دوسرے کیس میں یہ اپلیکیبل ہیں, تو میرے والے کیس کو اس لیے ابھی ہم نے جیسے 4C تھا کچھ دنوں میں ہم نے ہولڈ کی ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے. جیسی ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو پیرا 92 میں ایک اچھا خاصا ریلیف تھا ٹیکس پیئر کے لیے, تو وہ والی ونڈو کے اوپر ہم نے اب سارے جو فار ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیپٹل گین ہے یا نہیں ہے, اس کے مطابق آپ کر لیں. ابھی زاہد پرویز صاحب بیٹھے ہیں جی. میں جب پروفیشن میں بالکل سٹارٹ میں آیا تھا تو زاہد پرویز صاحب تب بھی لیڈر تھے بار کے, آج بھی لیڈر ہیں. جو انہوں نے باتیں کہی ہیں میں ابھی جس سائڈ پہ کھڑا ہوں وہاں سے کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن باتیں ان کی میجارٹی بالکل ٹھیک ہوتی ہیں ہمیشہ, اور جس فورم پہ بھی جا کے جو بات کرتے ہیں بات ان کی ٹھیک ہوتی ہے. صرف کئی دفعہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے, وہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتی ہے.
شیخ احسان صاحب بیٹھے ہیں جی. شیخ احسان صاحب پاکستان ٹیکس بار کے صدر ہیں, اور پاکستان ٹیکس بار آنیسٹلی اتنا بڑا ایک فورم ہے کہ جس کے بعد آپ کا بالکل مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے کہ پریکٹس کرنی کیسے ہے. میں جب تک پاکستان ٹیکس بار میں بطور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ نہیں رہا تھا تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پورے پاکستان میں کتنے اچھے دوست ہیں جو کتنے لرنرڈ ہیں, اور ان کے ساتھ ملنے سے کیا چیزیں آپ گین کر سکتے ہیں, کیا جو اسپیشلی یہ سیمینار کرواتے ہیں اور جو بورڈ میں میٹنگز ہوتی ہیں. میں چونکہ اتفاقاً اس وقت بینگ اے وائس پریزیڈنٹ پارٹ رہا, تو ہر وہ بات جو کہ کرنے والی ہوتی ہے, جو کہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو شاید چیمبر کے کرنے والی ہوتی ہے, جو ٹریڈ باڈیز کی کرنے والی ہوتی ہے, وہ بھی ٹیکس بار وہاں پہ جا کے کر رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی ایک لحاظ سے ہمیں کرنی بھی چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو ٹیکس بارز ہیں ان کے پاس جو نالج ہے وہ اوبویسلی وہ ٹریڈ باڈیز کے پاس یا چیمبر کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا. نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی. نعیم شاہ صاحب اور یہ ساری بارز, اگر ایک نعیم شاہ صاحب نہ ہوں تو باقی کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یونائٹڈ رکھا ہوا ہے, سب کو آپس میں بڑی محبت سے رکھا ہوا ہے, اور ان کا جب کورٹ اپیرنس بھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اپنا بڑا پریزنٹیشن اسٹرانگ طرح سے ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو پورے پاکستان کے ٹیکس والے دوستوں کو اکٹھا رکھنے میں شاہ صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری ٹرن شاہ صاحب کے بعد آئی تو پھر میں صرف تھینک یو کہہ کے اجازت لے لوں گا, کیونکہ ٹائم بچنا کوئی نہیں ہے باقی جو ہے. اور بٹ صاحب بیٹھے ہیں جی. بٹ صاحب اور ہم تو اکٹھے بیٹھ کے اکیڈمی میں پڑھتے بھی رہے ہیں, اور بیٹے بھی ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے ایڈوکیٹ ہیں. بٹ صاحب کے ساتھ بڑا لرننگ والا سین ہے. چوری قمر صاحب بیٹھے ہیں جی آگے. چوری قمر صاحب تو اس وقت جو ہے نا جی, وہ میں مائک چونکہ سارے آنے تو ڈیٹیل تو نہیں کہوں گا, لیکن اس وقت ساری رجیم جو ہے جی ان کی تجویز کی طرح اور ان کی پریزنٹیشن کے ساتھ آئی ہے. جیت ہار بار کا پارٹ ہوتی ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو اس سال جیتے ہیں وہ اگلے سال لوز بھی کر سکتے ہیں, جو اس سال لوز کی اگلے سال جیت بھی سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے جی, بار اور بینچ کی رسپیکٹ کامن ہے. اگر بینچ بار کی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو بھی اس کی عزت نہیں ہے, اور بینچ کی اگر رسپیکٹ نہیں کی جائے گی تو بھی بار کی رسپیکٹ نہیں ہے. تو دونوں میں سے جو سمجھے کہ ہم دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور ہمیں رسپیکٹ مل جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. رسپیکٹ جو ہے یہ ریسیپروکل ہوتی ہے, یہ بوتھ سائڈ کو کرنی پڑتی ہے. ایون لو ون وے ہو سکتی ہے کہ آپ کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتا. رسپیکٹ دونوں صورتوں میں ریسیپروکل ہی ہے کہ آپ نے کرنی ہے تو ہوگی, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. شیخ صاحب بیٹھے ہیں جی. شیخ صاحب کے ساتھ نا میں ہر دفعہ یاد آ جاتا ہے, میں شروع میں انسپائر ہی ہوا تھا کہ وکیل پیسے کتنے کما سکتا ہے, اور شیخ صاحب نے اتفاقاً مجھے بتا دیا جی کہ اتنا ٹرن اوور ہے ہماری فرم کا, اور اس کے بعد میں نے کہا جی پریکٹس ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. میں نے ایکچولی اسٹارٹ میں 1 سال سول پریکٹس کی شیخ سلیم صاحب کے ساتھ. تو شیخ سلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے, اب کافی ضعیف ہو گئے ہیں لیکن ماشاءاللہ حیات ہے. تو شیخ صاحب 2 چیزیں بڑی کامنلی کہتے تھے جب ہم ان کے ساتھ تھے, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرینس, کہ آپ جو مرضی کر لیں, جو سینئرز کے ساتھ مل کے آپ کو لرننگ ہونی ہے. بڑا بورنگ سا لگتا ہے یہ سارا سیمینار, اور بورنگ اس لیے لگتا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس ہے. جب کمپلیکس چیز آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو تو بور ہو. میتھ ہے جیسے, آپ جب سمجھ جاتے ہیں تو آپ فلو میں آ جاتے ہیں, پھر آپ کو میتھ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن ونس آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس لیول تک ابھی پک نہیں کر پائے, لیکن جب پک کر لیں گے تو آپ کو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا وہ کہتے تھے پروفیشن از جیلس مسٹریس. تو پروفیشن کے علاوہ ہم کچھ بھی کریں گے تو پھر پروفیشن پیچھے رہ جائے گا, باقی چیزیں آگے ہو سکتی ہیں. ارننگ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر پروفیشن سے کرنی ہے تو وہ پروفیشن فرسٹ والی بات ہوگی, تو ہم کر سکتے ہیں. میں اگر ادھر انیب صاحب بھی بیٹھے تھے, اب میرا شاید اٹھ گئے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں جی. اچھا نہ ادھر بیٹھے تو پھر میں نے کوئی تعریف شریف نہیں کرنی تھی. اب آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے سدا بہار لیڈر ہیں جی. یہ بھی رانا کاشف بلائے صاحب ہیں, دوستوں کے لیے بہت نرم ہے اور باقیوں کے لیے میں کچھ نہیں کہتا. تو اس میں یہ ہے جی کہ بات تو میرا دل کرنے کو ابھی اور آدھا گھنٹہ بھی کریں تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جب بھی ٹیکس بار میں آتا ہوں. سب میں جو ہمارے آج کے اسپیکرز تھے اویس صاحب, ان کو تو میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا جی آپ اپنے شعر سنا کے دوڑ گئے, ہمارے والے آپ نے سنے نہیں تو ہمارے بھی سن کے جائیں. اور اعجاز صاحب نے بھی بڑا زبردست چیزیں ساری بتائی ہیں جی. اور ان باتوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو میں تو ایک سمپل سے اس کے لیے حل کہتا ہوتا ہوں کہ آپ 10 سال کے لیے ٹیکس پالیسی فریز کر دیں. ایک دفعہ اسٹیک ہولڈرز کو لیں, ٹیکس پالیسی بنائیں, ہر سیکٹر کی علیحدہ سے بنائیں,
جب ونس اب بنا لیں تو پھر اس کو بے شک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کی ایک سیکیور کر دیں اس کو کہ 10 سال یہی ٹیکس رہے گا. اسی طرح انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو فریش انویسٹمنٹ کے اوپر بھی پوچھنا چاہیے. وہ جو ہے کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا کیونکہ اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ کو روکتا ہے. اسی طرح جو ابھی ایف بی آر میں بہت زیادہ آرڈرز آپ کے سامنے ہو رہے تھے پہلے سیکشن 122 کے اور 161 کے, آپ اگر بار وائز نوٹ کریں تو اس وقت کم ہو گئے ہیں. وہ کم ہونے کی ریزن یہ ہے کہ جب ٹربونل اور ایف بی آر لیول کی میٹنگز ہوئی ہیں تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جی یہ صرف ریونیو کے فگرز دکھانے کے لیے آرڈرز ہو رہے ہیں, ان کے اندر کوئی چیز ایسی پازیٹیو نہیں ہے. 161 تو اسپیشلی کہ آپ سروسز دے رہے ہیں ایف بی آر کے لیے, اس کے اوپر بھی سزا اتنی ملتی ہے کہ جتنا ٹیکس ہوتا ہے اتنی لگ جاتے ہیں. تو آج کل انہوں نے ایک جو اچھا طریقہ شروع کیا ہوا ہے وہ پوائنٹ آف سیل کے اوپر جو ہے وہ 5 لاکھ ٹیکس کے ساتھ اس کو امبارگو لگا دی, بلیک لسٹنگ کر دی, سسپینشن کر دی. تو وہاں پہ بھی ہم بطور ممبر ان سے پہلے یہی بات پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے سسپینڈ کر دیا ہے تو کیسے ریونیو آ جائے گا؟ اگر تو یہ مینوفیکچر رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ ہاں اگر فیک فلائنگ انوائسنگ والا ہے تو اس کو امیڈیٹلی کریں, پوری چین کو کریں. لیکن اگر وہ جو بندہ اویلیبل ہے تو اس کی اسیسمنٹ کریں نا جی. جو آپ کے پاس اس وقت ایلیگیشن ہے اس کے اگینسٹ اس کے اوپر اسیسمنٹ آرڈر پاس کریں تو ریکوری آئے گی. سسپینڈ کر دیں گے تو آتی ریکوری بھی آپ روک دیں گے اس کی. ویسے شیخ صاحب بھی اس بات کو کنفرم کریں گے اور ثاقب بھائی اور باقی رجیم بھی کہ لکیلی اس وقت کرنٹ ٹربونل میں جو ڈسپوزل ریشو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. تقریباً جو فریش کیسز ہیں وہ تو 1 مہینے کے اندر ہی آلموسٹ ڈسائڈ. کوئی کیس ہوتا ہے جس پہ آپ کو زیادہ دیکھنا ہوتا ہے وہ کچھ شاید لیٹ ہو جائے, ادروائز امیڈیٹلی ڈسپوزل ہو رہی ہے. پریویس والے نمبر بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں بھی موسٹ آف ٹائم جب اپیلیں آتی ہیں نمبر دیکھنے میں بہت زیادہ ہے. کسی میں 1 لاکھ ٹیکس ہے, کسی میں 50,000 ٹیکس ہے, کسی میں ریمانڈ بیک ہوا ہوتا ہے یا ٹیکس پیئر نے فائل کر دی یا ڈپارٹمنٹ نے فائل کر دی. تو وہ اگر اس طرح کی کسی بار لیول پہ بیٹھ کے کوئی سارٹنگ کروائی جائے اور ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے تو آدھی اپیلیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو باقی جو بجٹ کے اندر چیزیں ہیں جی وہ اوبویسلی جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ہی کرنی ہے ایٹ دا اینڈ. لیکن متعلقہ فورم سے, ٹیکس بار سے, چیمبر سے, متعلقہ ٹریڈ باڈی سے ہمیشہ جو ان پٹ ہوتا ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک ملک میں ریونیو نہیں آئے گا تو ملک بھی نہیں چل سکتا. اور اگر ریونیو آنا بند ہو جائے تو ہمارے بہت سارے سیکٹرز ہیں. ابھی سیکٹری صاحب نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں, میں چیزیں کروانے لوگوں تو اسٹیٹ بہت کچھ دیتی ہے. تو وہ اسٹیٹ کو سارا کچھ دکھانا دینا ہمیں نظر نہیں آتا, کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اسٹیٹ کے لیے. اور اسٹیٹ کے وہ سارے کرنے کے بعد اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. تو پاکستان کے ہونے کے لیے ہم سب کو جوائنٹلی ایک ایفرٹ کرنی ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ محسن صاحب. آپ لوگوں کے جو ہے وہ تحمل کا سکون کے ساتھ بیٹھنے کا شکریہ. بس آخری اسپیکر ہے, اس کے بعد یہ جو پری بجٹ کا سیمینار ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب میں جس شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں وہ پاکستان ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے جب سے پاکستان ٹیکس بار کا چارج سنبھالا انہوں نے ہر بار میں جو کام کیا اس کی مثال آپ خود ہیں. انہوں نے ایک یونٹی کی مراد ہو کر ایک ہر بار میں اپنا رول ادا کیا. اگر وہاں پہ کسی دھڑوں میں مسئلہ تھا تو اس کو حل کیا تاکہ تمام بار مل کر پاکستان ٹیکس بار کو سپورٹ کر سکیں اور ٹیکس بار کے مسائل جو ٹیکس پیئرز کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. میں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا, قدم ملا کے چلیں تو اپنا جہاں بنتا ہے, قدم ملا کے چلیں تو نیا جہاں بنتا ہے. یہ پاکستان ٹیکس بار ہے جو اذان حق بنتا ہے. میری مراد شیخ احسان الحق صاحب جو آج کی اس تقریب کے گیسٹ آف آنر ہیں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. It's both an honor and a privilege to join you today as a guest of honor at this important pre-budget seminar. I sincerely appreciate the organizers for arranging pre-budget seminar. It's a joint venture of PTBA and LTBA
to discuss the upcoming budget. A national budget is far more than a financial document. It's a reflection of a country's priorities, its economic vision, and its commitment to public welfare and sustainable growth. In today's rapidly changing global economic environment, budget making requirements not only fiscal discipline but also inclusiveness, innovation, and long-term planning. At a time when economies across the world are facing inflationary pressure, energy challenges, trade uncertainties, and technological disruptions, Pakistan too must adopt policies that strengthen economic resilience, encourage investment, and create opportunities for our people, particularly our youth and entrepreneurs. Seminars like this play a vital role in bridging the gap between policymakers and the stakeholders. The recommendations emerging from the discussions can contribute meaningfully towards shaping a realistic, business-friendly, and people's-centric budget. I believe the upcoming budget should focus on a few key priorities vis-a-vis promoting economic stability and investor confidence, supporting industry, agriculture, and SMEs, expanding the tax base while ensuring fairness and transparency, encouraging exports and innovation, investing in education, health, and human capital, creating employment opportunities for the younger generation. Equally important is the need for consultation and consensus. Sustainable economic progress cannot be achieved in isolation. It requires collaboration between government institutions, the private sector, academia, and the civil society. I am confident that the insights shared during this seminar will generate practical and constructive proposals for the betterment of our economy and society. Before I conclude, I would like to commend the organizers, speakers, and participants for their dedication and commitment to national economic dialogue. Your contributions are valuable and your voice matter in shaping a stronger and more prosperous Pakistan. I wish the seminar great success. I look forward to the fruitful discussions and recommendations that will emerge from today's deliberation. Pakistan Zindabad. जी थैंक यू वेरी मच शेख साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाहौर टैक्स बार के बड़े लीडर, लाहौर टैक्स बार के जवानों के लीडर, पंजाब के अब्दुल कादर मेमन, मेरे और आपके लीडर जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मेरा ख़्याल है कि पहले ही काफ़ी हम लेट हो चुके हैं और मेरा आप सबको सलाम और मेरी तरफ़ से आप सबको खैर और खैरियत से, क्योंकि आगे हमारा मेरा ख़्याल अब सेमिनार नहीं है, आने वाली जो ईद है उसकी खुशियाँ और उसके साथ साथ हज की आपको मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और जो जज्बा है इस कुर्बानी का, उस जज्बे को एक दूसरे के लिए हमें अपनी जो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं दूसरों के लिए कुर्बान करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आप सबका और मेरा अल्लाह हमीद नासर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नईम शाह साहब से, जाहिद परवेज़ साहब से, लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट राना साकिब मनीर साहब से और चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब से कि वो आज के चीफ़ गेस्ट मोहसिन विरक साहब को शील्ड पेश करें।